पंगा जब बूटों से लोगे तो पिटोगे किससे? बूटों से पिटोगे फिर। अल्लाह खैर माफ़ फरमाए, ज़्यादा हम आगे नहीं जाते। खैर सेफ गेम खेलना है मेरे भाई हमने, अभी अगले जुम्मे का बयान भी हमने करना है। आगे चलते हैं, हम कहीं दाएं बाएं निकल जाता हूँ ना मैं। तो बात क्या चल रही थी? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो अहले हदीस भी कहते हैं कि बूट पे मसा करना भी जायज़ है, जो बूट टखनों उसके ढांप ले। बूट जब टखनों से ऊपर होगा ना तो उस पर मसा करना भी शरई तौर पे जायज़ है, इसमें सबका इत्तिफाक है। हालांकि नबी ने तो मोज़े पे मसा किया। अब कोई हदीस दिखाए नबी ने मोज़े पे किया और ये बूटों पे कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? भाई जब नबी ने मोज़े पे कर लिया तो बूट पे तो बतरीक़े औला जायज़ है, क्योंकि मोज़े पे मसा इसलिए जायज़ है वो पूरे पाँव को कवर कर लेता है और जूतों के ऑल्टरनेट मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो बूट तो ज़्यादा अच्छा कवर कर लेता है और वो ऑल्टरनेट भी नहीं है, वो तो ऐन है, यानी वो तो उससे भी ऊपर की चीज़ है। और आसान मिसाल दो वरना इनकी समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान मिसाल। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप को उफ मत करो। कहता है ना कुरान, आपने उठा के जूता मार दिया माज़अल्लाह। अब्बा कह रहे हैं बेटा क्या कर रहा है? कुरान में अल्लाह ने मना किया माँ बाप को उफ मत करो। बेटा कहता है अब्बा उफ से मना किया, जूते का तो कहीं तज़किरा मिलता ही नहीं है। तो अब्बा क्या कहेगा? अब्बा बेटे से कहेगा बेटा एक जुजिया बयान किया गया है, जुजिया एक एग्जाम्पल, जुजिया को आसान लफ्ज़ों में कहें कि एग्जाम्पल बयान की गई है। उफ में इंतहाई कम दर्जे की तकलीफ होती है। जब आप अपने बड़ों को कहते हैं उफ, अब्बा ने बोला ये करो, आपने कहा उफ, अब्बा को थोड़ा सा शौक लगेगा ना, कमबख्त, अल्लाह ने तुझे मेरे जिस्म से पैदा किया, सारी जिंदगी खिलाता पिलाता मैं रहा, बड़ा हुआ है, अब मैं कोई काम कह रहा हूं तो आगे से उफ कर रहा है, तुझे तो खुशदिली से वो करना चाहिए। कितनी थोड़ी सी तकलीफ होती है अब्बा को उफ की। तो जब इतनी थोड़ी सी तकलीफ जिस लफ्ज से हो वो मना है, तो वो अमल जिससे इससे डबल तकलीफ हो वो तो अलग से हराम है, उस पर तो दलील की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो जब नबी ने मोज़ों पे मसा कर लिया, खुफ़ैन पे, तो जूतों पे तो बतरीक़े औला जायज़ है। अब कोई हदीसें दिखाता फिर दिखाओ नबी ने बूट पे कहाँ मसा किया, बूट पे कहाँ मसा किया, तो उसकी अकल को मातम ही किया जाएगा। उसे कहा जाएगा बेमौका हदीस का मुतालबा है ये मुतालबा हदीस का, बोलो बेमौका। और कमाल की बात है हमारे अहले हदीस भाई जो हैं, ये मोज़ों पे मसा में तो इतने आगे निकल गए कि वो वाले मोज़ों पे भी मसा कर रहे हैं जो जूतों का अल्टरनेट है ही नहीं, जो नबी के दौर में जिसका तसव्वुर ही नहीं मिलता, जिससे नबी से जवाज ही नहीं मिलता। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? ये जो आम मोज़े होते हैं ना, सहाबा कराम में ये नहीं था कि पहले मोज़े पहनो फिर बूट पहनो। जब मोज़े पहन लिए वो बूट ही का अल्टरनेट हो गए, जूतों का अल्टरनेट, वही पहन के सफ़र करते थे। तभी फुक़हा बयान करते हैं कि इतनी लंबा सफ़र होता था इन चमड़े के मोज़ों में। इन्होंने क्या किया कि भैंस की कुर्बानी में तो दलील मांग रहे हैं कि हदीस में दिखाओ, और जो मोज़े जो आम सॉक्स होते हैं जिनमें पानी भी चला जाता है, जिसे नलके के नीचे रखें पूरे पाँव वैसे ही आराम से धुल जाएंगे, जिसको उतारे बगैर ही पाँव धुल जाएंगे, उसके लिए फतवा दे दिया कि उन पे मसा जायज़ है। जबकि ये वाले मोज़ों का तसव्वुर नबी के दौर में था ही नहीं, ना ये थे ना इन जैसे थे। समझ में आ रही है बात? ना ये थे ना इन जैसे थे। जबकि वुजू का मामला कुर्बानी से ज्यादा अहम है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वुजू में 4 आज़ा को धोने का हुक्म कुरान ने दिया है। कुरान कहता है पाँव धो, और कुरान दलील क़तई है, दलील मुतवातिर है। कुरान को कमज़ोर दलील की बेस पे नहीं छोड़ा जाएगा। और वुजू 5 दफ़ा किया जाता है, फ़र्ज़ नमाज ज़ाया होती है अगर वुजू ना हो। कमाल की बात है, जो फ़र्ज़ नमाज जो दिन में 5 दफ़ा हो रही है, उसमें आपने इतनी बेहतियाती की, ना हदीस देखी ना कुरान देखा, और आपने फतवा दे दिया कि आम मौज़ों पे मसा जायज़ है। और कुर्बानी जो साल में 1 दफ़ा हो रही है, और वो तो हनफियों के नज़दीक वाजिब है, आपके नज़दीक तो वाजिब भी नहीं है वो, उसमें आप इतने ज़्यादा हदीस के अमल के आप दावेदार हो गए कि आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि सराहतन भैंस दिखाओ। हालांकि उर्फन भैंस गाय की बुनियादी चीज़ों में गाय जैसी है, और उसमें आप दलील का मुतालबा कर रहे हैं कि जी कुरान में दिखाओ या हदीस में दिखाओ भैंस। इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे कोई कि केंगरू हलाल है, ये कुरान और हदीस में दिखाओ। दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते भाई।
کینگرو حلال ہے بھائی اس لیے کہ حلال جانوروں کی جو صفات ہمیں بیان کی گئی ہیں, جو نبی کے دور میں جانور کھائے گئے ہیں, کینگرو بھی اسی جیسا ہے, اس بیس پہ حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا. قربانی جائز نہیں کینگرو کی, اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پالتو جانور نہیں ہے. قربانی پالتو جانوروں کی ہوتی ہے, جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. خیر میں کہیں اور نکل گیا, ابھی تو بھینس کے دلائل دینے شروع کر دیے میں نے. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب علماء کا اختلاف آ گیا تو احتیاطاً اگر نہ کی جائے تو کیا حرج ہے بھینس کی قربانی. یہ بھی تفقع اور بصیرت سے خالی بات ہے. اس کا جواب سمجھو, بس یہ کر کے پھر میں آگے جا رہا ہوں, وہ پھر میں آؤں گا. علم میں دو چیزیں ضروری ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جب ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اہل حدیث بھی تو علماء ہیں نا, بہرحال ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل فارغ ہوتے ہیں, دین کا علم تو ہے, دیندار بھی ہوتے ہیں, اللہ رسول کی محبت بھی ہوتی ہے. تو اختلاف کی بیس پہ چھوڑ دیا جائے تو کیا جا رہا ہے. خوب سمجھو, اختلاف وہ معتبر ہوتا ہے جو مجتہدین کا ہو. آج کل کے اسکالرس کے اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. مجتہدین سے اختلاف دکھائیں, اسلاف سے اختلاف دکھائیں. اور دوسری بات یہ کہ جب ایک مسئلے پر اجماع ثابت ہو جائے نا, پھر تو اس کے بعد اختلاف کرنا ہی ناجائز ہے, حرام ہے. کیوں؟ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. صدیوں علماء فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے, اور صدیوں میں ایک بھی معتبر اسکالر معتبر ایسے نہیں ملتے جنہوں نے اس کو ناجائز کہا ہو. تو اس کا مطلب اگر آپ اس میں مان لیتے ہو کہ شک ہے, بھینس کی قربانی کے جائز یا ناجائز ہونے میں شک ہے, اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہو کہ اجماع کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہے, حالانکہ قرآن و سنت نے بتا دیا امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس شک کی بیس میں احتیاط کیا جائے گا جو شک کسی دلیل کی بنیاد پر ہو. جو شک کسی دلیل کی بنیاد پہ نہ, اس میں احتیاط نہیں ہوتی. اس کی بھی میں حدیث سے مثال دیتا ہوں. دیکھو, جب شعبان کی 29 تاریخ تھی, رات کو دیکھا بہت سے لوگوں نے چاند نظر نہیں آیا, اور حکومت نے فیصلہ کر دیا شعبان کے 30 دن پورے ہوں گے. ہوتا ہے نا بہت دفعہ, امکان تو تھا نا کہیں آیا ہو, امکان ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو نظر آیا ہو, اس کی گواہی نہ لی گئی ہو, یا ہو سکتا ہے کہیں نکلا ہو نظر ہی نہ آیا ہو, یا ہو سکتا ہے نظر آیا ہو مگر اس کی گواہی ہلال کمیٹی نے مسترد کر دی ہو. 15-20% امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو گیا ہو. احتیاط اس میں تھی کہ ایک روزہ رکھ لیا جائے, نفلی روزہ سمجھ, نفلی ہو جائے گا نا زیادہ زیادہ. نہیں آئی سمجھو بات. شک تو ہے کہ یار ہو سکتا ہے, یار ماہر فلکیات بھی کہہ رہے ہیں کہ امکان تھا کہ کل روزہ ہو سکتا تھا, امکان ہے, یقین نہیں ہے. تو اس امکان کی بیس پہ احتیاط کیا ہے, روزہ چھوڑا جائے یا رکھ لیا جائے. احتیاط یہی ہے کہ رکھ لیا جائے نا, تاکہ رمضان ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو چلو نفلی ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم شک کا روزہ رکھنے کو ناجائز قرار دیا, منع کیا, مت رکھو. کیوں؟ یہ شک دلیل کی بیس پہ نہیں ہے. جب حکومت نے ان گواہیوں کو مسترد کر دیا ہے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تو اٹ مینس وہ گواہی معتبر نہیں ہے. اس سے اب اگر شک کی بیس پہ رکھو گے, شک کی بیماری پیدا ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہے, وہم کے مریض بنو گے, ہر عبادت میں کنفیوژن ہو جائے گی. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو نبی نے یوم شک کا روزہ رکھنے سے منع کیا اس لیے کہ دلیل تو ہے, ہو سکتا ہے دیکھا ہو, لیکن یہ شرعی دلیل نہیں ہے. کیونکہ جب گورنمنٹ نے اس دلیل کو ایکسیپٹ کر کے اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے تو یہ صرف اس شخص کے حق میں تو دلیل ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پبلک کے حق میں یہ شک معتبر نہیں ہے اور منع کیا ہے. تو ہمارے اہل حدیث بھائی 100% ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن یہ اگر کہہ دیں گے کہ گائے کی, یہ بھینس کی قربانی حلال نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ مشکوک نہیں بن جائے گا. یہ اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ مجتہدین نے کوئی اختلاف نہیں کیا اس مسئلے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو شک نہیں ہوتا اس میں. یہ ایسے تو کچھ بھی کوئی بھی اٹھ کے فتویٰ دے دے, شک پیدا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے شک کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, جھینگے کو حرام کہو, کیونکہ امام حنیفہ کہتے ہیں جھینگا ناجائز ہے, کیکڑا کیا ہے, ناجائز. باقی امام کہتے ہیں جائز ہے. تو شک کی بیس پہ جھینگا بھی چھوڑو, کیکڑا بھی چھوڑو. یہ عجیب. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, وہ بھی اہل حدیث ہیں, میرا بہت خون پیتے رہتے ہیں, لیکن میرے لیے قابل احترام ہے, بڑی بہترین دوستی ہے ان سے میری. اپنے آپ کو کہتے اہل حدیث نہیں ہے لیکن ہیں وہ اہل حدیث ہی. تھوڑے تھوڑے چٹکلے بھی مجھے بھیجتے رہتے ہیں طنز کرنے کے لیے, لیکن دوستی ہے تو ہم سب پھر ہم بھی کر دیتے ہیں, دوستی میں تو چلتا ہے نا. اور عجیب آدمی ہیں اہل حدیث, لیکن مجھے بڑا پروٹوکول کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں,
بس کیا بتاؤں, میں محبت کی مثالیں نہیں دینا چاہتا, ہدیے ودیے نہیں دیتے, ویسے محبت کرتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ بولا کہ مفتی صاحب اس مسئلے میں جب کیکڑا کھانا امام شافعی کے نزدیک جائز ہے, ٹھیک ہے امام حنیفہ ناجائز کہہ رہے ہیں اور آپ کے پاس دلائل بھی ہوں گے اپنے, ٹھیک ہے, لیکن ایک عرب سلفی عالم کا مجھے کلپ بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دو مشکل معاملات میں پڑتے تو آسان کو اختیار کرتے, اختار ایسرہما, آئی بات سمجھ میں, کس کو لیتے, جو آسان ہوتا. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر, دین میں کیا ہے, آسانی. تو انہوں نے کہا جب دین آسان بھی ہے, کیکڑا سستا بھی ہے, یہ تو میں نے اپنی طرف سے لگا دیا, دین آسان بھی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو ہمیشہ ترجیح دیتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو رخصتیں ہمیں دی ہیں ہم ان رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں, جو آسانیاں ہمیں دی ہیں ان آسانیوں سے ہم, بولو نا, فائدہ اٹھائیں. تو اب اللہ نے مجتہدین میں اختلاف ڈال دیا, اس کا مطلب بالاتفاق حرام نہیں ہے کیکڑا, بالاتفاق حرام نہیں ہے, تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے کیا ہے یہ, بھائی اللہ نے اگر اس میں شدت کرنی ہوتی چاروں اماموں کا اتفاق بھی تو کروا سکتا تھا نا, یعنی ایسے دلائل کے انبار لگا دیتا اللہ کیکڑے پر کہ سب کا اتفاق ہو جاتا. جیسے 5 نمازوں میں سب کا کیا ہے, اتفاق ہے, رمضان کے روزے میں سب کا اتفاق, حج فرض ہے سب کا اتفاق, داڑھی ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے سب کا اتفاق, عورت پہ پردہ ضروری ہے سب کا اتفاق. جب کیکڑے میں اختلاف ہے اس کا مطلب کچھ ہے. آئی بات سمجھ میں, دیکھو کیکڑا کھانے, کیکڑا بھی کہہ رہا ہوگا یار کیا بات ہے یار میری نسل کشی کے لیے. میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے, ایک طرف کی دلیل آپ لے رہے ہو, دوسری طرف کی دلیل نہیں لے رہے. ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے, ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے. میں نے کہا اگر ان حدیثوں کا یہ مطلب ہے تو دوسری طرف دوسری حدیث بھی ہے, الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. حلال کیا ہے, شہد کیا ہے, بولو حلال, واضح ہے, کوئی اختلاف ہے اس میں. روٹی کیا ہے, حلال, کوئی اختلاف ہے اس میں. 4 شادیاں کیا ہیں, حلال, بشرطے کہ عدل بھی کرے, کوئی اختلاف ہے اس میں. داڑھی رکھنا لازم ہے, کوئی اختلاف ہے اس میں. اگر وہ آج کل غامدی صاحب وغیرہ نے اختلاف کیا ہو, لیکن وہ کوئی معتبر اختلاف نہیں ہے. تو غامدی صاحب تو ایک دم یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے, تصویر آئی تھی ان کی, کسی نے لکھا کہ بہت پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, کس طریقے سے حلال ہو سکتی ہیں. وہ سب چیزیں تو میں نے کر دی حلال, 2-4 چیزیں مجھ سے ہو نہیں پا رہی. خیر وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. تو اور بھی میں بتا دوں کیا کیا حلال ہے. بکرا حلال ہے, کوئی اختلاف ہے اس میں, بولتے کیوں نہیں. گائے حلال ہے, کوئی اختلاف ہے. بہت ساری چیزیں حلال ہیں, بالکل حلال. بہت ساری حرام ہیں, بالکل حرام. خنزیر حلال ہے, حرام ہے, حرام. کتا حرام. چھپکلی بولو, مینڈک, لال بیگ, کاکروچ جسے کہتے ہیں, کتنا انگلش میں اس کو ایسے تہذیبی نام دے دیا جیسے کوئی صاحب ہو, کاکروچ. خیر گرگٹ, سب کا اتفاق ہے. سانپ, حیدرآبادی لوگ بولتے ہیں سانف, سانف آ رہا ہے سانف. خیر اور بھی بہت ساری, بلی حرام ہے, اور چوہا, شیر, جتنے درندے ہیں, چیل, کوے, سب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے جو کوے کے بارے میں میرا کلپ چلا تھا نا حلال ہے, وہ جس کوے کے بارے میں چلایا ہے وہ کئی بار وضاحتی بیان دے چکا ہوں, دلائل, لیکن کمبخت فتنہ پرست تھوڑا سا توڑ کے نکالتے ہیں اور چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں, اور نیگیٹو چیز چل جاتی ہے, جو پوری بات ہے وہ نہیں چلی. کئی بار ریکارڈ, اس کی مثال ایسے ہے, میرا ایک کلپ چل رہا ہے مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوا اور پروسٹیٹ غدود کی دوائیں بیچتا ہوا. یہاں بوڑھے بوڑھے بزرگ آ رہے ہیں مجھ سے وہ دوا لینے کے لیے, اور ایک نے کہا مفتی صاحب 12,000 قیمت زیادہ, تھوڑی کم کر لو. میں نے کہا خدا کا واسطہ میں یہ کام نہیں کرتا, نہ میں پروسٹیٹ کی دوائیں بیچتا ہوں, نہ میں مردانہ قوت کی دوائیں. کہتے ہیں آپ کا کلپ چل رہا ہے. میں نے کہا بھائی غلط ہے, AI جنریٹڈ ہے. انہوں نے کہا آپ اس کے خلاف بیان دو. میں نے کہا 100 بیان دے چکا ہوں, وہ نہیں چل رہے, چل وہی رہا ہے. آئی بات سمجھ میں. اب میں سوچ رہا ہوں بیان پتہ کیسے دوں گا. اب میں بیان دوں گا مردانہ قوت کی بہترین دوا, لیبل یہ لگانا پڑے گا, پھر لوگ آئیں گے. پھر میں بتاؤں گا کہ مردانہ قوت کی بہترین دوا, تمہاری گالیاں لکھے دوں گا اس میں.
بغیر تو تم نے مجھے حکیم سمجھا ہوا ہے, میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ. تو اس طرح کا لیبل, جھوٹا لیبل لگانا پڑے گا پھر چلے گا. وضاحتی بیان لگاؤ نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں مطلب وضاحت آئی ہوئی, چھوڑے یار ہٹا اس کو. یہ کہہ رہے ہیں مردانہ قوت کی دوا ہے داڑھی. بالکل صحیح کہا انہوں نے. انسان کو اپنے مرد ہونے کا جتنا احساس ہوگا نا, اتنا ہی اس میں مردانہ قوت زیادہ ہوگی. یہ بالکل 100% درست بات کہی ہے رفیع بھائی نے. پہلی دفعہ چھوٹی بات کی لیکن صحیح بات کی ہے, ورنہ یہ بہت لمبی بات کرتے ہیں. لوگ نیچے کمنٹس بھی کر رہے ہیں یار رفیع بھائی سارا ٹائم پی جاتے ہیں, تھوڑا آئندہ سوال مختصر کریں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے داڑھی سے انسان کو اپنے مرد ہونے کا احساس بڑھتا ہے. اور دیکھو یہ جو مردانہ وردانہ ہے نا, یہ میں باتیں ہی کرتا نہیں ہوں, لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ نفسیات کا گیم زیادہ ہے. یہ گیم ہی کس کا ہے؟ آج کل جو ہائی اللہ ہوئی اللہ آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, جو مرد آ رہے ہیں لڑکے کمر دکھا رہے ہیں اپنی اور لپسٹک پاؤڈر, یہ ادھر سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کا نفسیات سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ کی نفسیات سے جتنا مرد ہونے کا آپ کو احساس ہوگا اتنی آپ میں پاور زیادہ ہوگی. جتنا زنانہ پن والی حرکتیں کرو گے فارغ ہو جاؤ گے. یہ جو بیوٹی پارلر میں دلہنیں تیار کرنے والے آدمی ہیں نا, دلہنوں سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, تبھی تو جاتی ہیں عورتیں. آپ کے پاس آئیں کبھی کوئی عورت مجھے تیار کرو؟ نہیں آئے گی. ان خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں یہ, کیونکہ ہر وقت جو بندہ عورتوں میں گھسا رہے گا ہر وقت اس سے خراب ہو جاتا ہے. بعض مردوں کو شوق ہوتا ہے زنانے میں گھسنے کا. شادی بیاہ میں ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ پارٹیشن ہوتی ہے. بہت ساری خواتین شکایت کرتی ہیں اچھا ہوا یہ بیان میں یہ بات آ گئی, بیان میں یہ بات آ گئی ہے, اچھا ہو گیا. الگ عنوان سے نہیں آتی, بعض چیزیں بیچ میں یاد آ جاتی ہیں. ابھی بھی بعض لوگوں میں غیرت ہے, وہ شادی بیاہ میں ولیمے کی دعوتوں میں پارٹیشن کرتے ہیں, لیڈیز ادھر آدمی ادھر. بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ ہم پردے میں بیٹھے ہوتے ہیں, مرد پردہ اتار دیتی ہیں وہاں جا کے, وہ کیونکہ عورتوں میں بیٹھی ہیں, اور ادھر سے مرد بغیرت گھس گھس کے اس زنانے میں جا رہے ہوتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ جب پارٹیشن کی ہے تو کی اس لیے کہ تاکہ پردے دار عورتیں ادھر ہوں, لیکن کچھ مرد ہوتے ہیں ہجڑے قسم کے, ان کو شوق ہوتا ہے کہاں گھسنے کا, زنانے میں گھسنے کا. کچھ شرم اور غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. ہاں الگ سے چلوائیں گے. جو عورت پردہ چاہ رہی ہے اس کے سامنے تو مت آؤ نا, ٹھیک ہے. جو نہیں پردہ کرنا چاہ رہی تم جانو وہ جانے, لیکن جو پردہ کرنا چاہ رہی ہے تو مرد میں غیرت ہوتی ہے, اس کا احترام کرتا ہے. ایک خاتون نے بتایا کہ میں فل پردہ کرتی ہوں, بازار میں کہیں شاپنگ کے لیے جاؤں, ذرا سی کلائی کھل جائے نا, یہ مردوں کی حالت بتا رہا ہوں, داڑھی والا ہو بغیر داڑھی والا ہو سارے مڑ کے دیکھتے ہیں یار یہ ٹھڑک کی انتہا ہے یا نہیں ہے بغیرتی کی. میڈیا پہ تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو, ٹک ٹاک پہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی ہے. ایک عورت کا بیان ہوتا نا, میں نہیں بتاتا, جتنی پردے دار خواتین ہیں کہتی ہیں ہم کہیں شاپنگ کرنے جائیں فل پردے میں ہوتے ہیں, آنکھ کھل جائے سارے ٹھرکی مڑ مڑ کے آنکھ کو دیکھیں گے. جیسے کبھی کسی عورت کی آنکھ دیکھنا ان بغیرتوں کو مجھے بہت غصہ آتا ہے اصل میں. دیکھو منڈیاں کھلی ہوئی ہیں, طوائف خانے کھلے ہوئے ہیں, منہ کالا کرنا ہے ادھر جا کے کر لو, آپ جانو اللہ جانے, اللہ آپ سے حساب لے لے گا. پردے دار عورت کو تو بخش دینا چاہیے, کیا خیال ہے؟ اور ایسے کلائی دیکھ رہے ہیں جیسے زندگی میں کسی عورت کی کلائی گالیاں نکل رہی ہیں میرے منہ سے یار. جو چھپانا چاہ رہی ہے اپنے آپ کو اس کا تو احترام کر لو نا, اس کا تو احترام کر لو. ایک عورت کا بیان نہیں ہے, درجنوں عورتیں کہتے ہیں داڑھی والے ہو بغیر داڑھی والے, فوراً مڑتے ہیں, ایک دفعہ تو دیکھتے ہی ہیں لازمی, کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی علوم ہے جو ہم سے رہ جائیں. کوئی ذرا سی پنڈلی کھل جائے سارے مڑ مڑ کے یوں کر کے دیکھیں گے جیسے پتہ نہیں کسی عورت کی پنڈلی دیکھنا کبھی ان کو نصیب نہیں ہوئی ہے. اور چہرہ کھل جائے تو دیکھیں گے. برقعے والی عورت کو نا ٹھڑک سے, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ ٹینشن میں نہ جائیں, برقعے والی عورت کو برقعے میں جاری ہوگی پورا گھر تک پہنچا کے آئیں گے. بس کرو یار, کچھ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو کم از کم پردے والی عورت جو اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہی ہے اس کو کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو؟ اس کا اخلاقیات ختم. ہم تو غیرت مند لوگوں کو جانتے ہیں. ابھی کیا غیرت مندوں کے واقعات سناؤں میں یار. ہم نے بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا, ایک آدمی کا دوست, سچا واقعہ ہے, بیتی ہے انہوں نے ایک واسطے کے ذریعے مجھ تک پہنچی خبر. یہ واقعہ بھی ہوگی 25-30 سال پرانا واقعہ ہوگا. ایک آدمی دوست
دوست دوست کو گھر لے آیا کہ بھابھی سے ملیے, پردہ وردہ نہیں کروایا بھابھی سے. پردہ کرانا فرض ہے میرے بھائی, دوستوں سے بھی اپنی بیوی کو. لیکن خیر براڈ مائنڈیڈ بیگم صاحبہ عاشق ہو گئیں اس کے دوست پہ, بیگم صاحبہ عاشق ہو گئیں دوست پہ, آنکھ مٹکا شروع کر دیا. اس کو غیرت آئی کہ یار دوست جو ہے مجھے اپنے گھر لے کر آیا اس اعتماد پہ کہ میں اس کی بیوی کو بہن کی نظروں سے یا بھابھی کی نظروں سے دیکھوں گا. اسی نیت سے لاتے ہیں نا کہ یار تجھ پہ ٹرسٹ ہے, اور آنکھ مٹکا ہو گیا. یہ برائی کی دعوت دے رہی ہے, اس نے کہا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ خیانت بولو نہیں کر سکتی. ایسے غیرت مند بھی ہیں آٹے میں نمک کے برابر کہ یار وہ مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے اور میں اسی کی بیوی پہ غلط نظریں ڈالوں گا. آفر ہوگی تو بھی جھٹلا دیا اس نے. اب میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا اس واقعے کے. تو غیرت مند بھی ہے الحمدللہ, غیرت مند بھی ہے الحمدللہ, لیکن مارکیٹ میں غیرت کا لفظ آہستہ آہستہ کیا ہوتا جا رہا ہے, شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اور اتنی ٹھڑک تو انٹرنیٹ سے پوری ہو رہی ہے, فلموں سے پوری ہو رہی ہے, اور بے پردہ عورتیں صبح و شام نظر آ رہی ہیں ابھی بھی. تبھی کہتے ہیں حرام سے کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا, یہ ذہن میں رکھو. انگریزوں نے بے پردگی کو عام کر دیا کہ سب کامن کر دو تاکہ سب ایک دفعہ حرام کاری کر کے پیٹ بھر جائے گا. بھر گیا ان کا پیٹ, عورتوں سے دل بھر گیا تو اب ہومو سیکسولیٹی کی طرف آ رہے ہیں جی, اس کو بھی لیگل کرو. ان سے بولو تمہارے ہاں نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں, جدھر جا کے منہ کالا کرنا ہے تم اپنی پسند کی عورت سے منہ کالا کر سکتے ہو. کمبختو ساری زندگی 20 30 عورتوں سے تمہارا ریلیشن ہوتا ہے, اب بھی تمہیں جمشید پسند آ رہا ہے؟ غفار, ستار, وسیم اور سبکتگین اور کون کون سے نام ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں, یہ پسند آ رہے ہیں تمہیں؟ کچھ شرم کرو, حیا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام سے کبھی بھی انسان کا پیٹ جو کرتا ہے نا, جو سمجھتا ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں گا تو میری چاہت ختم ہو جائے گی, امپاسبل. جو بریکیں دیکھو, اور آسان مثال دیتا ہوں جو میڈیکلی ایک چیز ثابت ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے. یقین نہ ہے کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے آپ پوچھ لیں. ابے بھائی کیسے سمجھائیں, دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوبارہ بیان شروع ہو رہا ہے, آپ لوگ تھک گئے ہو مجھے لگتا ہے. جو زیادہ کھاتا ہے اس کی بھوک اس وقت تو ختم ہو جاتی ہے, لیکن بھوک اسی کو زیادہ لگتی ہے جو زیادہ کھاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا 2 لڈو کھانے کا دل چاہ رہا ہے, بس اس کے بعد نہیں کھاؤں گا. کھا لے تو 2 لڈو, کل 4 لڈو کھانے کا دل چاہے گا تیرا, پرسوں 8 لڈو کھانے کا دل چاہے گا, اور تو مرے گا لڈو ہی سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو روزے رکھتے ہیں کیونکہ بھوک پہ کنٹرول کرتے ہیں, ان کی کنٹرولنگ پاور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ ان کو بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہی شہوت کا حال ہے. حرام فلمیں دیکھو گے, فحش فلمیں, موویز دیکھو گے, لڑکیوں سے باتیں کرو گے, اور بھی معلوم نہیں کیا کیا گندگیاں ہو رہی ہیں, میں سب کو نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس دفعہ میں نے گناہ کر لیا تو میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا. نا 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 نا, ٹھنڈا ہونا ہوتے تو انگریز اب تک ٹھنڈا ہو چکا ہوتا. وہ تو میرے بھائی 13-14 سال کی عمر سے زنا کرنا شروع کرتے ہیں. ان کے ہاں 18 سال سے کم عمر لڑکیوں پہ شادی پہ پابندی ہے, زنا پہ پابندی نہیں ہے. 18 سال سے کم عمر لڑکی 18 سال سے کم عمر لڑکے کے ساتھ زنا کر سکتی ہے, ہاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں. اور یو کے میں تو BBC کی رپورٹ ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی لڑکی پریگننٹ ہو گئی تو قانون بنانے کی بات ہو رہی تھی کہ پریگننسی گرانے کی اس کو اجازت نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور امریکہ کی بعض اسٹیٹ میں 18 سال سے بھی کم عمر لڑکی کو شادی کی اجازت ہے. تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں نا, یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لوگ بھی ابھی سارے اتفاق نہیں ہوا کہ 18 سے کم عمر, کہتے ہیں امریکہ میں بعض اسٹیٹ ایسی ہیں وہ کہتے ہیں 18 سال سے کم عمر لڑکی کے پیرنٹس اگر راضی ہوں تو شادی کر سکتی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی پیرنٹس کی شرط لگا دو کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی خود نہیں نکاح کر سکتی, اس کا ولی کا راضی ہونا ضروری ہے تاکہ اسے کوئی بیوقوف نہ بنائے. خیر, تو بات کیا چل رہی تھی؟ بے پردہ اور جو پردے دار عورتوں کو بھی مڑ کے دیکھتے ہیں, تھوڑا سا اپنے بوتھے کو کنٹرول کر لینا چاہیے. کیا خیال؟ اور عورت کو پتہ چل جاتا ہے کس مرد کی نگاہوں میں حیا ہے اور کون 1 نمبر کا بے شرم ہے. یہ مردوں کو نہیں پتہ چلتا, انہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا. عورت کو پتہ چل, جب وہ مارکیٹ میں چلتی ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کون 1 نمبر کا ٹھرکی ہے. اور یاد رکھو اس زمانے میں کیریکٹر کا صحیح ہونا
بہت کم لوگوں میں ہے یہ کیریکٹر صحیح ہو. کسی کی بہن بیٹی کو خاص طور پہ جو آپ پہ اعتماد کر رہا ہے, آستین کا سانپ بن کے اس کو ڈسنے کی کوشش مت کرو. میں نہیں کہہ رہا جس دوست نے اپنی بیوی کو آپ کے سامنے بٹھا دیا اس نے صحیح کیا, ناجائز ہے, لیکن کم از کم اس نے آپ پہ ٹرسٹ تو کیا نا, آپ پہ ٹرسٹ تو کیا نا. جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے اس کو دھوکہ دینا زیادہ بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے زنا کو حرام قرار دیا, لیکن آپ نے اکبر الکبائر پڑوسی کی بیوی سے زنا کو قرار دیا, کیونکہ انسان اپنے پڑوسیوں کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. اس کی عزت بچانا آپ پہ فرض تھا, آپ نے وہیں پہ ڈاکہ ڈالا, اس لیے اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے, کیونکہ انسان اپنے اڑوس پڑوس کی عزتوں کا محافظ. میرے سامنے جو کیسز آتے ہیں نا, اگر آپ کے سامنے آنا شروع ہوں, بے ہوش ہو جاؤ آپ لوگ. بہت پرانی بات ہے, اب کس سخت جس کی بات ہو رہی ہے اس کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات, بہت پرانی بات ہے. ایک صاحب, اب کیا بولوں, مجھے برائی کو تذکرہ کرنا بھی اچھا نہیں ہے, اس کو میں اسکپ کر دیتا ہوں. لیکن بہرحال جب گھروں کے اندر یہ معاملہ شروع ہو جائے نا, گھروں کے اندر سالیوں کے, بہنوئیوں سے, بھابھیوں سے, دیوروں کے, یہ سب شروع ہو جائے, سمجھ لو اب سوسائٹی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ اس کو باقی چھوڑے, اس کو باقی چھوڑے. ایک صاحب آئے, کہتے ہیں کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے. کیوں ناراض ہے؟ بھابھی پہ تھوڑی سی بری نظر ڈال دی تھی. میں نے کہا ناراض ہلکا لفظ ہے, ناراض کیا ہے, صرف ناراض ہو گیا نا, یہ بہت ہی ہلکی چیز کی ہے اس نے. کس منہ سے تو اپنے بھائی کو کبھی آنکھیں دکھائے گا یار؟ کتنا پیارا مقدس رشتہ ہوتا ہے نا بھائیوں کا, ہے کیا کر دیا تو نے یار. یہ بتاتے ہوئے بھی انسان کو موت آتی ہے یار. تو کبھی آپس میں نظریں ملا سکیں گے؟ گئے ختم. تو اللہ حفاظت میں رکھے, تھوڑی سی غیرت کہیں سے اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے بس. تو میں خیر مثال دے رہا تھا, کیا مثال چل رہی تھی, جلدی سے میں ٹاپک کی طرف آؤں, بحث پہ آیا تھا میں. ہاں تو میں بتا رہا تھا وہ اسکالر نے جو ہے وہ لگایا کہ ایک مسئلہ بھینس کی قربانی, ٹھیک ہے نا. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں حرام, دوسرے بیان کر رہے ہیں جائز, تیسرے بیان کر رہے ہیں جائز ہے مگر احتیاط یہ ہے کہ نہ کی جائے. کتنی رائے ہو گئیں؟ ہاں میں وہ اپنے دوست کی مثال دے رہا تھا. میں نے کہا میرے بھائی, وہ کہنے لگے حدیث میں تو آتا ہے جو آسان رائے ہو اس کو لے لینا چاہیے. کچھ چیزیں اتفاقی حرام ہیں, کتا حرام, گائے حلال, اتفاق ہے نا. کیکڑے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. تو میں نے کہا حدیث میں آتا ہے الحلال بین, حلال بالکل واضح ہے, والحرام بین, جو حرام ہے وہ بالکل واضح, ان میں کوئی اختلاف نہیں. وبینہما امور, ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں. کیا مطلب؟ ان میں دلائل دونوں طرف ہیں. تو جو اپنے آپ کو مشتبہات سے بچائے گا وہ سری حرام سے بھی بچ پائے گا, اور جو اپنے آپ کو مشتبہات میں ڈالے گا وہ بالآخر سری حرام میں بھی پڑے گا. میں نے کہا یہ والی حدیث کیوں نہیں سنائی آپ نے؟ اس حدیث کی روشنی میں تو کوئی فقہ حنفی کو فالو نہیں بھی کر رہا, اس پہ بھی کیکڑا حرام ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اپنے مطلب کی لی جاتی ہیں دونوں حدیثیں, سمجھ گئے؟ وہ مجھے حدیث سنا رہے ہیں کہ دین کیا ہے؟ آسان. اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. لہذا جب ایک مسئلے میں اختلاف ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے. میں نے کہا دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ حلال و حرام دونوں واضح ہیں, کچھ چیزیں بیچ میں ہیں, کچھ حلال کہیں گے کچھ حرام کہیں گے, تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ بولو, چھوڑ دیا جائے. میں نے کہا یہ والی حدیث کیوں نہیں سنا رہے آپ؟ تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق 2 سال ہو گئے, وہ ان کا جواب نہیں آیا. اصل بیلنس رائے وہی ہے جو علماء نے بیان کی ہے کہ جب آپ کسی ایک فقہ پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر پورا اس کو فالو کیا جائے گا. اب جو امام شافعی کی رائے پر اعتماد کر رہا ہے تو امام شافعی کے نزدیک کیکڑا مشکوک ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں بالکل حلال ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالکل حلال نہیں ہے. تو ایک رائے کو فالو کریں, یہ نہیں کہ کیکڑے کے لیے شافعی بن رہے ہیں اور کبھی ادھر دیکھو. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے صدقہ فطر میں پیسے نہیں دیے جا سکتے, آٹا دینا. امام شافعی کے نزدیک صدقہ فطر میں پیسے نہیں دیے جا سکتے, آٹا دینا پڑے گا. تبھی آپ دیکھا سعودی عرب میں سب لوگ صدقہ فطر میں آٹا لے کے آ رہے ہوتے ہیں. امام حنیفہ کے نزدیک آٹے کے پیسے بھی دے سکتے ہیں
پیسے بھی دینا جائز ہے. یہاں سارے کیا بن جاتے ہیں؟ حنفی بن جاتے ہیں. تو کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے. یہ تو خواہشات کی اتباع ہے جو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. خیر میں وہ جلدی سے وہ کلپ مکمل کر دوں. وہ جو کلپ چل رہا تھا نا تو میں بتا رہا تھا کہ عوام کیسے کنفیوز ہو رہی ہے. تو وہ ایک یوٹیوبر ہیں, انہوں نے کلپ چلایا. ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بھینس حرام ہے, دوسرے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بھینس حلال ہے, میرا والا چلا دیا. پھر تیسرا چلایا, وہ کہہ رہے ہیں اختلاف ہے, احتیاط یہ ہے کہ نہ کی جائے. پھر چوتھا کہہ رہا ہے بالکل جائز ہے, پانچواں کہہ رہا ہے بالکل حرام. ایک پوری دیگ بنا کے نا اسکالرز کی کھچڑی بنا کے مارکیٹ میں ان نیچے. کوئی کہہ رہا ہے طارق مسعود کی رائے صحیح ہے, کوئی کہہ رہا ہے فلاں کی رائے صحیح ہے, کوئی کہہ رہا ہے فلاں کی رائے صحیح ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان مولویوں کو اڑا دو تاکہ یہ اختلافات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, کوئی کہہ رہا ہے اس اسکالر کو گالیاں دے رہا ہے. ایک کھچڑا پکا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بات بتاؤ, اس سے جو کوئی غیر مسلم جب یہ دیکھے گا, غیر مسلم, اس کی نظر میں جو اسلام کا امیج بنے گا وہ کیا بنے گا؟ کیا ان کے پاس مولویوں کے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ اب اس کا ایک حل تو یہ کہ خاموشی اختیار کی جائے ان مسائل میں. خاموشی اختیار کرتے ہیں تو غلط رائے چلی جائے گی. ایک حل یہ ہے کہ آج کے اسکالر کو چھوڑ کے کس کو فالو کیا جائے؟ پہلے لوگوں کو. قرآن و سنت آج نازل نہیں ہوا, صدیوں پہلے نازل ہوا ہے. صدیوں پہلے جو فقہا نے محدثین نے سمجھا وہ درست ہے. میں اور آپ جو آج سمجھ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. ہر شخص قرآن و سنت کے نام پہ اپنی رائے پیش کرے گا آپ کے سامنے. دوسرا کلپ چل رہا ہے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں کہ ایک ہوتی ہیں. ایک اہل حدیث کا کلپ چلایا, ایک ہوتی ہے. دوسرے کا چلایا, ایک ہوتی ہے. میرا چلا دیا, 3 ہوتی ہیں. پھر دوسرے کو چلایا, ایک ہوتی ہے. پھر تیسرے کو چلایا, ایک بھی نہیں ہوتی. سیم وہی گالیاں کاپی پیسٹ کر کے لوگوں نے ادھر چلائی ہوئی. بھائی بات یہ ہے کہ ہر شاخ, کہتے ہیں نا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. آپ مجھے نہ دیکھو. اچھا میری رائے کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی مولوی یہ کہتے ہیں. حالانکہ میں علماء دیوبند کی رائے کو فالو نہیں کرتا, نہ علماء دیوبند کی اپنی کوئی رائے تھی جس کو وہ فالو کرتے تھے. زیادہ تر علماء دیوبند فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, اور فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کی تحقیق کا نام ہے. اور امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگردوں کی تحقیق زیادہ تر وہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم نخعی کی تحقیق ہے. تو دیوبندی تو ابھی آئے 1800. جس کو ہماری رائے پہ رد کرنا ہوتا ہے میری رائے کو کیا بنا کے پیش کر دیتا ہے؟ بولو, دیوبندیوں کی رائے. بھائی دیوبندی کچھ بھی نہیں ہوتا. صحابہ کی رائے کیا ہے؟ جی ٹی وی میں ایک دفعہ میں گیا, مجھے انہوں نے انٹرویو کے لیے بٹھایا. مجھ سے کہنے لگے کہ اہل حدیث بولتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, حنفی لوگ بولتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں, کیا دلائل ہیں حنفیوں کے پاس؟ میں نے کہا یہ لیبل غلط لگا رہے ہو آپ, یہ لیبل آپ غلط لگا رہے ہو. اسلام کہتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, اس لیے حنفی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. اسلام کا مقابلہ کرائیں. صحابہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں, کیونکہ آپ جب یہ میسج دو گے نا پبلک کو, پبلک کے پاس جو میسج جائے گا وہ یہ جائے گا کہ حنفیوں کا مقابلہ قرآن و حدیث سے ہو رہا ہے. نا 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 نا, یہ لیبل ہی غلط ہے. لیبل یہ لگاؤ کہ صحابہ کیا کہتے ہیں اور آج کل کے اسکالر کیا کہتے ہیں, پھر میں اس پہ بحث کروں گا, ادروائز میں بات ہی نہیں کرتا اس پہ. جاؤ, انہوں نے پھر کیا ہی نہیں, بحث ہی نہیں کی. بات یہ ہوگی صحابہ کیا کہتے ہیں. دیوبندی کیا ہے بھائی؟ یہ تو علماء دیوبند تھے, جو دیوبند میں اس لیے وہاں کے علماء تھے ان کا نام دیوبندی رکھ دیا لوگوں نے. اسلام تو 1400 سال پہلے آیا ہے نا, کیا خیال ہے؟ 1400 سال پہلے آیا ہے. تو ہم نے اس دیوبندی یا بریلوی اہل حدیث کو فالو نہیں کرنا, ہم نے اس اسلام کو فالو کرنا ہے جو 1400 سال پہلے آیا. اور سب سے پہلے اس کو کس نے سمجھا ہے؟ بولو, صحابہ نے سمجھا. صحابہ کی رائے کے خلاف کوئی رائے معتبر نہیں, اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں. تو یہ لیبل سے دھوکہ دیا جاتا ہے, لیبل لگا لگا کے, لیبل لگا لگا کے. ابھی بھی یہی مسئلہ ٹی وی پہ چل رہا ہے. حنفی لوگ کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے, قرآن و سنت میں کیا ہے؟ کیوں حنفیوں پہ ڈال رہے ہو میرے بھائی؟ امام احمد بن حنبل جائز کہتے ہیں, وہ حنفی تھے کیا؟ دوسری بات یہ کہ بھینس کی زکوٰۃ بھی تو ہمیں حدیث میں نہیں ملتی. نبی نے گایوں کی زکوٰۃ کا حکم دیا, بھینسوں کی زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا. پوری امت کا اجماع ہے جو گائے کی زکوٰۃ ہے وہی زکوٰۃ کس کی ہے؟ بھینس کی زکوٰۃ ہے. وہاں کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟
یا تو آپ بولو بھینس پہ سرے سے زکات ہی نہیں ہے. آپ تو نہیں بولتے, آپ کہتے ہو وہی زکات ہے جو گائے کی زکات ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو سیم قرار دیا گیا ہے. خیر بات لمبی ہو گئی, میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. علم کے لیے دو چیزوں کا ہونا بولو ضروری. ایک علم عمق, گہرائی, گہرائی ہو, مطلب سمجھتا ہو. گہرائی کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں آپ نے مثال کے لیے 2 یا 3 چیزوں کا تذکرہ کیا. جن کے علم میں گہرائی ہے وہ سمجھتے ہیں صرف یہ 2-3 چیزیں نہیں ہیں, ان جیسی تمام چیزیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل, ہر طرح کا کھیل باطل ہے. کیا مطلب؟ ناجائز ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. اس میں سارے کھیل کیا ہو گئے؟ غلط, کیونکہ ٹائم ویسٹنگ ہے نا. حرام نہ بھی ہو, مکروہ تو ہو ہی گیا نا اس حدیث کی روشنی میں. الا ثلاث, مگر صرف 3 کھیل. اب یہ اللہ کا مطلب صرف اور صرف 3. گھر والوں کے ساتھ آپ اپنی بیگم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو, تبھی میں کہتا ہوں لوڈو فضول کھیل ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. لوڈو جو کھیل رہے ہوتے ہیں نا, کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, ٹائم ویسٹنگ ہے. میں کبھی نہیں کھیلتا الحمدللہ. کوئی زبردستی بٹھا دے تو 1-2 شاٹ مار دیتا ہوں, میں نکل لیتا ہوں. لیکن اپنی بیگم کے ساتھ یہ کھیل کھیلو, دل لگی ہے. فضول باتیں کر کے ٹائم ضائع کرنا جمشید کے ساتھ, یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. بیگم کے ساتھ فضول باتیں کرو, عبادت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو ٹائم دو, اس کے ساتھ غیر فضول باتیں ہو ہی نہیں سکتی. کام کی باتیں بیگم کے ساتھ کرو گے پھڈا ہو جائے گا. کبھی بھی بیگم کے ساتھ کام کی باتیں مت کیا کرو. بہت سے لوگ آتے ہیں اپنے آفس کی مشورے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کام کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, بچوں کی شادی, پڑھائی, پھڈا, جھگڑا, فضول باتیں, بالکل نہ سر نہ پاؤں. بیگم کریلے گوشت تو ہم نے سنا تھا کہ لوگ پکاتے ہیں, آج آپ پکاؤ حلوہ کریلا, بس نہ سر نہ پاؤں. وہ تھوڑا ہنس لے گی, پھر بولے گی کیا ہو گیا. پھر آپ ٹائم, حلوہ اور کریلا مکس ہو سکتے ہیں؟ نہ وہ کریلا رہے گا نہ وہ حلوہ. آپ یہ بولیں بیگم تم نے جو میرا بنایا ہوا ہے آج وہ بنا دو. تم نے جو میرا حشر نشر بنایا ہوا ہے, کھچڑا بنایا ہوا ہے آج. یار یہ ٹک ٹاک بھی بعض دفعہ عجیب چیزیں آتی ہیں. ایک ویڈیو آئی بھی, سلینڈر میں آگ لگی, ایک دم بندے نے اس کو لپیٹا تو وہ بجھ گئی. اس کو ایک ٹرک آئی, آئی کیو لیول بہت تیز تھا, اندازہ ہو گیا کہ آگ کیسے بجھائی جاتی ہے. گھر میں آیا, بیگم بہت بولی تھی, یہ ایک دم یوں لپیٹا اس نے, چپ. اس نے کہا یار زبردست تجربہ ہے. خیر, گھر والوں کو ٹائم دینا, گپ شپ لگانا, ادھر ادھر کی باتیں کرنا. یہ کریلا حلوہ تو شاید نہ ہو, لیکن بہرحال گپے مارو ایسے ہی بیٹھ کے ادھر ادھر کی, غیبتیں نہ کرو بس. تو عورتوں کو شکایت ہوتی ہے میاں ٹائم نہیں دیتے. میاں کہتا ہے میں بات کیا کروں اس سے, کوئی بات نہیں, ادھر ادھر کی پھینکتے رہو جا کے. جتنی دفتروں میں پھینکتے ہو وہ کہاں آ کے پھینکو, ساری ادھر آ کے پھینکو. اور جب دیکھو تھوڑا سا اس کو غصہ آ رہا ہے, ٹاپک چینج کر دو. کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے وہ, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. خیر, ٹاپک چینج کر دو. 4 شادیوں کو برا بھلا کہو وہاں جا کے, مجھے گالیاں دو, بہت اچھی محبت پیدا ہوگی آپس میں آپ لوگوں کی, بہت محبت پیدا ہوگی. بولے مفتی طارق مسعود کو کبھی نہ سنا کرو, اور 4 شادیوں کی بات کرتا ہے, گھروں میں فساد, یہ وہ. محبت پیدا کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولنا بھی کیا ہے, بولو جائز ہے. باہر آ کے مجھے ہی سنتے ہو, مجھے پتہ ہے, جتنے بھی کما رہے ہیں نا, گھر میں جاؤ بولو بیکار آدمی ہے. محبت پیدا ہوتی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے نا, ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اتنی اہمیت ہے. تو خود بھی جھوٹ بولنا جائز ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, صلح کے لیے, محبت کے لیے. خیر, دوسرا کھیل آپ نے فرمایا گھڑ سواری, نشانہ بازی. علماء نے لکھا صرف 3 حلال نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ کھیل جس کا کوئی جسمانی فائدہ ہو یا روحانی فائدہ ہو, وہ تمام کھیل کیا ہو گئے, لیگل. ان جیسے جتنے بھی کھیل ہیں, تو کھیل وہ جائز ہو گیا جس میں آپ کا جسمانی یا دماغی فائدہ ہو.
اس لیے میں کہتا ہوں بھائی فٹ بال کھیلو, سوئمنگ کرو, ہارس رائڈنگ کرو, ہائکنگ کرو, یہ سارے کھیل کھیلنے کے ہیں. کرکٹ بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا ہے, لیکن اس میں فائدہ کم ہے, ٹائم ویسٹنگ زیادہ ہے. تبھی امریکہ کی کوئی کرکٹ ٹیم بولو نہیں, اسرائیل کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا دن بیٹھے رہیں گے ٹی وی کے آگے, کسی کام کے نہیں رہیں گے. خیر, حرام نہیں کہہ رہا میں کرکٹ کو, میں بتا رہا ہوں اس کا فائدہ کم ہے, نقصان زیادہ. ہمیشہ عقل مند آدمی کی کوشش ہوتی ہے اس کام میں پیسہ ڈالے جس میں انویسٹمنٹ کم اور آؤٹ پٹ زیادہ ہو. تو میرے بھائی ایکسرسائز بھی وہ کرو جس میں ٹائم کم لگے اور فائدے زیادہ ہوں. کھیل بھی وہ کھیلو کم ٹائم لگے اور فائدے زیادہ ہوں اس کے. تو علم عمق, گہرائی جو اللہ نے فقہائے کرام کو عطا فرمائی تھی, جو ماضی میں گزر چکے ہیں, بڑے بڑے علامے گزرے ہیں. دوسری چیز ہے حکمت. اگر کسی عالم کے پاس حکمت نہیں ہے, اس کے علم سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. بے موقع حدیثیں سنانا, بے موقع حدیثیں شروع کر دو. آپ اپنے سسر کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہو, اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. چماٹ کھاؤ گے میرے بھائی, پٹو گے. حالانکہ قرآن کی آیت بھی برحق ہے, لیکن تم سنا کس کو رہے ہو؟ کہہ رہے ہو آپ اجازت دو, وہ تمہیں اجازت دے گا اپنی بیٹی پہ سوکل لانے کی؟ کہے گا میں تجھے اجازت دوں گا, تو عمل کر, تاکہ پھر بیٹی میرے گریبان پکڑے, ابا آپ کے کہنے سے کی ہے اس نے. بیگم کو سنا رہے ہیں. یہ ایسے ہے جیسے بکرے کو آپ کہہ رہے ہو کہ تو لیٹ جا, کیونکہ قرآن نے مجھے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے بقرہ عید والے دن. بکرا لیٹے گا؟ بکرا کہے گا تجھے حکم دیا, مجھے تھوڑی لیٹنے کا حکم دیا ہے. مجھے فطرت نے سکھایا ہے کہ بھاگو. فطرت نے اس کو, بیل, بچڑا, بھینسا, ان کو فطرت نے سکھایا ہے جب تمہیں کوئی مارنے کے لیے آئے تم نے کیا کرنا ہے؟ رسہ توڑ کے بھاگنا ہے, اور جو مارنے کی کوشش کرے اس کو تم مارو. وہ تو آپ کی ہمت ہے کہ آپ اس کو کیسے پٹکتے ہو, قصائی بلواتے ہو, خود کرتے ہو. اس دفعہ تو جو ویڈیوز آ رہی ہیں, ہم نے MTM فاؤنڈیشن میں جو گائے ذبح کی ہے نا, ابھی آخری گائے, میں سوچ رہا تھا اس کی ویڈیو بنا کے ڈالوں. دبلی پتلی گائے تھی, لیکن جو اس نے ستایا ہے جو قصائی لوگوں کو, نہیں گر رہی تھی ان سے. تو ہمیں لگا کہ اب لاسٹ میچ ہے, یہ قصائی گر جائیں گے, قصائی گر جائیں گے. تو آپ بیگم کو آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہو, قرآن میں آتا ہے کہ جی 4 کی اجازت ہے, قرآن میں اللہ نے اجازت دی اور ہمارے نبی نے, تو بھائی یہ بے موقع آیتیں پڑھ رہے ہو آپ. اسی طرح مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جس دن نکاح پڑھاتے ہیں نا, اسی دن 4 شادیوں کے فضائل بھی بتا دیں. ابھی وہ دلہن آ رہی ہے گھر میں, سسرال سارا بیٹھا ہوا ہے, میں ابھی سے اس کو خوف زدہ کر دوں؟ کوئی بے وقوفی والی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایسے بھی پاگل لوگ ہیں. دیکھو میرا بیان پورا سنا کرو. میں 4 شادیوں کو اس زمانے میں جائز نہیں, ضروری سمجھتا ہوں. ضروری, صاحب استطاعت کے لیے, ہر پاگل کے لیے نہیں, جو 2 بیویوں میں برابری کر سکتا ہے. کیونکہ عورتیں زیادہ ہیں جو نکاح کے بغیر ہیں, مرد کم ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا جب تک مرد 2-2 3-3 شادیاں نہیں کریں گے. لیکن میں یہاں بیان کر رہا ہوں, کسی کا نکاح پڑھاتے ہوئے میں یہ فضائل بنانا شروع کر دوں, وہ ابھی سے ڈر جائیں گے, یار پتہ نہیں ہمارا داماد کرے گا کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں, رخصتی ہوئی ہے, دلہن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ میں دوسری بھی کروں گا. ابے کمبخت, ابھی تو محبت کی باتیں کرو, چند دن گزرنے دو, کرنی ہے تو کر لو. یہ موقع نہیں ہے, یہ محبت کی باتوں کا موقع ہے. محبت بڑھانے والی باتیں کرو وہاں جا کے, تو یہ بے موقع ہے. آپ ابا نے نماز چھوڑ دی, آپ فضائل اعمال لے کر آئے, جو 1 دن کی نماز چھوڑے گا پتہ نہیں 72,000 سال جہنم میں جلے گا. ایک حقب حدیث میں آتا ہے نا, بہت عرصہ جہنم میں جلے گا. آپ ابا جلے نہ جلے تو اسی وقت چولہے میں تیرے کو ابا بٹھا دے گا. ابا کہے گا بیٹا یہ نصیحت کا, باپ کو یہ طریقہ نہیں ہوتا نصیحت کا. حدیث بھی صحیح ہے, آیتیں بھی صحیح ہیں, موقع درست نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ابا کو سمجھایا ہے, وہ سمجھانے کا انداز کچھ اور تھا, قوم کو سمجھانے کا انداز کچھ اور تھا. ابا کو جب سمجھا رہے ہیں, یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, اے میرے پیارے ابا,
انی اخاف، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یہ نہیں کہہ رہے تم پر تو عذاب آ کے رہے گا ابا، تو نہیں بچے گا جو بھی ردی ہو جائے، تو نے تو جانا ہی جہنم میں. ابا کو بتا رہے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے آپ کے اوپر، میں بچانا چاہتا ہوں آپ کو، میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں. سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. ابا کو یہ سمجھانے کا انداز ہے. تو حکمت کے بغیر جب کوئی بات پبلک کے سامنے رکھی جائے، گھر میں رکھی جائے، بہت ساری کمپلین آتی ہیں، مفتی صاحب بچہ اعتکاف میں بیٹھا، تبلیغ میں گیا، بہت نیک بن کے آیا ہے، اب گھر میں کیسٹ چلی ہوئی ہے اس کی، ہر وقت نصیحتیں کر رہا ہوتا، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب دین پہ بڑے مضبوط تھے، لیکن بتایا کرتے تھے جب کوئی گھر میں فرد دیندار بن جائے تو تبلیغ نہ کرے، خدمت بڑھا دے اپنی. کیا بڑھا دے؟ بولو، خدمت، بس اور کچھ نہیں، منہ سے کچھ نہ بولے. پہلے سے زیادہ ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی خدمت شروع کر دے، بس اتنی تبلیغ کیا ہے، کافی ہے. اگر یہ درد سر بن جائے گا نا، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ کہیں گے یار کاش یہ پہلے پیدا ہو جاتا، ہم بعد میں. باپ یہ بن گیا ہے، حالانکہ پیدا بعد میں ہوا ہے. قیامت کی علامت ہے کہ باپ اپنے باپ کو پیدا کرے گا. حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. ماں اپنے مولا کو پیدا کرے گی اور باپ اپنی اولاد کو نہیں بلکہ اپنے باپ کو. لبرل گھروں میں تو یہ ہو گیا ہے، بچے پیدا ہونا بند ہو گئے، ابا پیدا ہو رہے ہیں. جو لبرل لوگ ہیں نا، نام نہاد لبرلز، میں خود مشاہدہ کیا ہے میں نے، باپ بیٹے کی کمپلین آتی ہے، کوئی جھگڑا چل رہا ہے، آ کے بیٹا 2-2 فٹ اچھل کے میرے سامنے چیخ رہا ہوتا ہے، ابا بڑے آرام سے بیٹھ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب ان کو سمجھائیے، اونچی آواز سے بات نہ کیا کریں. تو بھائی یار یہ باپ لگ رہا ہے اور یہ بیٹا لگ رہا ہے. ہمارے زمانے میں تو بھائی اس کا تصور نہیں تھا کہ باپ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، بیٹا 2-2 فٹ اچھل رہا ہے. حدیث میں آتا ہے نا قرب قیامت میں الٹا ہو جائے گا معاملہ. تو حکمت، اور یہ حکمت ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ کون سی بات کس وقت کہنی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، مفتی اعظم پاکستان تھے، بڑی پیاری بات کہہ کر چلے گئے. فرمایا کہ اگر حق بات بیان کی جائے موقع پہ، چند چیزیں دیکھ لی جائیں کہ بات کس کے سامنے بیان کرنی ہے، کس انداز سے بیان کرنی ہے اور کس وقت بیان کرنی ہے. یہ 3 چیزیں اگر ملا کے حق کو بولا جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو حق کا. کس کے سامنے کس طرح سے بات کرنی ہے، یہ تمیز ہونی چاہیے. بات کے لیے الفاظ کیا ہونے چاہیے، سلیکشن آف ورڈ، یہ پتا ہونا چاہیے. اور موقع کون سا ہونا چاہیے، یہ بھی بہت اہم ہے. یہ جب تک 3 چیزیں آپس میں جمع نہ ہو جائے، حق بیان کرنا فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تبھی میں شادی بیاہ کے موقع پہ دینی بیانات نہیں کرتا. میرے تجربے ہیں، مجھے لوگ بلاتے ہیں ہمارے بچے کی شادی، آپ ہال میں آ جائیں بیان کر دیں. بھائی نہیں، وجہ اس کی ہے کہ وہاں لوگ مرغے پھوڑنے آئے ہوئے ہوتے ہیں، حلال و حرام سننے نہیں آتے. جب بھی جاؤ بیان کرو، کوئی ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، بہت آدھا گھنٹہ تو ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں لگتا ہے. بہت سے بیزار ہوتے ہیں کہ یار یہ مولوی ادھر بھی گھس گیا. بہت سے لوگ مولویوں سے بیزار ہیں، وہ نہیں چاہتے مولویوں کو سننا. آپ زبردستی جب ان کو سناؤ گے تو وہ قریب آنے کے بجائے اور دور بھاگیں گے. تبھی ہم نے باہر کا اسپیکر بند کیا ہوا ہے. بھائی جو سننا چاہتا ہے آ جائے ادھر، نہیں سننا چاہتا تو جائے کسی اور کو سن لے. ایک مولوی صاحب شادی کے موقع پہ، شادی ہوئی ہے، کھانا وانا ابھی شروع ہونے والا ہے، بہت گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کروائیں جو ختم قرآن پہ کرائی جاتی ہے. وہ مولوی صاحب نیک آدمی ہیں، ان کے تقوی پر مجھے اعتراض نہیں ہے، یقیناً ہم سے زیادہ نیک ہوں گے وہ، لیکن یہ موقع رونے دھونے کا نہیں ہے. سب تیار ہو کے آئے ہوئے ہیں، ادھر خواتین چھمک چھلو بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ادھر جو ہے مرد سوٹ ٹائی میں سب تیار ہو کے کھانے کا انتظار ہو رہا ہے، دولہا دلہن کو مبارک باتیں چل رہی ہیں، اور ادھر گڑ گڑا کے جیسے ختم قرآن پہ گناہوں کی معافی پہ رو کے. دعا بھی ٹھیک ہے، گناہوں کی معافی بھی ٹھیک ہے، رونا بھی ٹھیک ہے، مانگنے والا بھی اللہ کا نیک آدمی ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے. شادی بیاہ کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے. پہلے زمانے میں دلہن رخصت ہوتے ہوئے روتی تھی،
اب تو وہ بھی گیا، اب تو وہ بھی گیا. بہت کم دلہنیں جو رو رہی ہوتی ہیں. ایک 50-50 آیا کرتا تھا ہمارے بچپن میں، اس میں دکھایا گیا کہ دلہن رخصت ہوتے ہوئے رو رہی ہے، ہاں ہاں ہو ہی کر رہی ہے، اور پورا کیمرہ بن رہا ہے، وہ جا رہی ہے، تو کیمرہ مین نے بولا وہ ریکارڈنگ کا بٹن دبانا بھول گیا تھا. تو لڑکی کی ماں نے اتنا، دلہن کی ماں نے ڈانٹا بغیر، تو اتنی مشکل سے میں روئی ہوں اور ساری میں نے ایکٹنگ کی ہے، دوبارہ سے لاؤ اب اس کو. یعنی اس میں یہ دکھاتے تھے کہ یہ بھی ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں دلہنیں رویا کرتی تھیں کیونکہ باپ کے گھر سے باہر کبھی ان کے قدم تھے نہیں. ابھی بھی روتی ہیں پردے دار گھروں میں، لیکن بڑے گھروں میں کیا ہو گیا، پہلے سے سیٹنگ ہے. شادی ہو چکی ہوتی ہے، پھر ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے. ہم سنا کرتے تھے کہ دلہن اپنی شادی میں ناچے، یعنی یہ مثال دی جاتی تھی کہ یہ تو ناممکن ہے، لیکن لوگ بتاتے ہیں اب یہ بھی ممکن ہو گیا ہے. دیکھو جب بڑے بزرگ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ جب حیا ختم ہو جائے نا، حیا شرم، تو جو چاہے کرو. بہت سی چیزیں شرم سے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء جزء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. عورت کی سب سے بڑی کوالٹی تھی اس کی شرم اور اس کی حیا. وہ ختم تو بس اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. وہ حیا تھی تو بیوی شوہر کی فرما بردار بھی ہوتی تھی. آج کل کہاں فرما برداری چل رہی ہے. جمشید نے اپنی بیگم کو کچھ بولا، بیوی کہتی ہے وہ جمشید شٹ اپ. وہ میں نے بتایا تھا نا فراز شٹ اپ. ہمارے ایک جاننے والے آرمی میں کیپٹن تھے، وہ کیپٹن سے سب لوگ ڈرتے تھے. بارڈر پہ جاتے تھے ٹھیشن ٹھیشن، اتنی بہادری. وہ تھوڑے ماڈرن تھے، انہوں نے اپنی بیگم کو پہلی رات میں بتا دیا کہ دیکھو میں فراز میرا نام ہے. بھائی کیپٹن بہت سارے فراز ہیں، کوئی کیپٹن فراز یہ نہ سمجھے کہ میری بات ہو رہی ہے، میں تو 20-25 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے اپنی بیگم کو، ماڈرن تھے وہ، ہمارے گھر والوں نے مجھے بتایا وہ ان کی وائف کی سہیلی تھی. تو کیپٹن صاحب نے اپنی بیگم کو پہلی رات میں بتا دیا، ماڈرن بننے کی کوشش ہو رہی ہے نا، دیکھو میں تمہارا آج سے ہسبینڈ نہیں ہوں، فرینڈ سمجھنا مجھے. کیا سمجھنا؟ یہ جو مولوی لوگ کہتے ہیں نا گھر کا سربراہ ہوتا ہے شوہر، اور عورت کو حکم ہوتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو شوہر کو سجدہ، یہ پرانے لوگوں کی، مولویوں کی پرانی دقیانوسی والی باتیں. کیا باتیں ہیں یہ؟ ادھر توجہ، ادھر سربراہ اور میری اطاعت، یہ سب. آئی ایم جسٹ یور فرینڈ، آئی ایم جسٹ لائک اے فرینڈ. فرینڈ شپ میں رہیں گے ہم. تو کیسے رہے ہیں؟ ان کے گھر سے آواز آتی تھی، وہ بیچارہ کیپٹن بارڈر پہ آگے آگے ہوتا ہے، اور وہ سارے اس کے جو ہے نا، وہ فوج میں ہوتا ہے کہ خطرناک جگہ پہ بھی کیپٹن اپنے ماتحت کو بولے نا جاؤ، اور وہ نہیں جائے تو اس کو شوٹ کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. اتنی اطاعت ہوتی ہے جنگ میں کیپٹن کی. اور کیپٹن کی بیچارے کی گھر میں بس. تو کیپٹن صاحب بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بات کی، اور بیگم کی آواز ہمارے پڑوس تک آتی تھی، او فراز شٹ اپ. اللہ بچائے، کافی ٹائم ہو گیا ہے. پھر انشاءاللہ سنتوں کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ایک سوال ہے، 2 الگ الگ صورت میں. پہلی صورت 6 دوست ہیں جن میں 3 لڑکے 3 لڑکی ہیں، سب بالغ اور 18+ ہیں. اسلام میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے مذاق میں بول دیا 3 بار کہ تم مجھے قبول ہو، باقی 4 کے سامنے اعتراف کیا، تو کیا اس کا نکاح ہو گیا؟ لڑکے نے بولا تم مجھے قبول ہو نکاح کے لیے، آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ پھر یہ لڑکا اس کا ہم پلہ تھا، جوڑ کا تھا یا نہیں تھا؟ یہ پوری ڈیٹیل لکھ کے بھیجیں گے تو جواب ملے گا. سچویشن اوپر کی طرح سیم ہے سب. اس میں ایک لڑکا لڑکی نے 4 کے سامنے اس لیے قبولہ ایک دوسرے کو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے حرام رشتے سے بچنے کے لیے. ان کے گھر والوں کے بس ان کی بات پکی کر کے رکھ دی ہے، لیکن حرام تو وہ بھی ہے نا. اس حرام سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے 4 دوستوں کے سامنے قبولہ کہ ہاں مجھے قبول ہے. دونوں طرف سے قبول ہو گیا اور 2 بندے سننے والے موجود تھے، تو نکاح ہو جائے گا بشرطے کہ لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہو، ہم پلہ ہو، خاندان میں مالی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جوڑ کا. اب چونکہ ماں باپ نے رشتہ طے کیا تھا، اس سے کی علامت ہے کہ جوڑ کا ہوگا، تو نکاح ایسے ہو جاتا ہے. لیکن یہ طریقہ بالکل غیر مناسب ہے. لیکن ایک بات ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے حرام رشتے میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور زنا کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب اس طرح نکاح کر لیتے ہیں تو ماں باپ کو اعتراض ہوتا ہے. تو پھر کس بات کا اعتراض ہو رہا ہے ماں باپ کو؟ یا تو اپنی بچیوں کو کنٹرول کرو بھائی، بوائے فرینڈ نہ بنانے دو، پھر ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے کہ وہ نکاح اپنا خود نہ کریں. ایک طرف ان کو آزادی دی ہوئی ہے، کو ایجوکیشن میں جا رہی ہیں، بوائے فرینڈ لے کے گھوم رہی ہیں، اور پابندی یہ لگائی ہوئی ہے کہ نکاح خود نہیں کر سکتے.
ایسے صورت میں پھر ہم ان کو یہی مشورہ دیں گے زنا سے بہرحال بہتر کیا ہے, نکاح کر لیا جائے. مفتی صاحب ہم شدید گرمی میں آپ کا دیدار کرنے آئے, برائے ایک سیلفی دیجیے. کون ہے بھائی یہ؟ صبر کرو بدرے کا. یار یہ تم لوگ علماء کا نام لے لے کے کیوں پرچیاں پکڑاتے ہو؟ پھر کسی نے مفتی عبدالواحد صاحب کا نام لیا ہوا ہے, قریشی صاحب کے لیے کوئی اچھے الفاظ فرما دیں. تو میں نے کب برے الفاظ کہے ان کے لیے؟ میں نے کب کوئی برے الفاظ کہے ان کے لیے جو آپ کہہ رہے ہو اچھے الفاظ فرما دیں؟ مجھے تو نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی برے الفاظ. اچھا اتنی بات ضرور ہے, مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ کوئی بندہ میرا اسسٹنٹ بن کے ان کو غلط خبریں دیتا رہتا ہے میرے بارے میں, میں ان سے تو بدگمان نہیں ہوں. مثال کے طور پر وہ کراچی آئے تو ان کو کسی نے پرچی دی کہ آپ کراچی آئے تھے, مفتی طارق مسعود نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی, آپ نہیں ملے. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ان تک کوئی پیغام پہنچایا ہو کہ میں آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں. ملنے میں تو اچھی بات ہے, سب ایک دوسرے سے ملنا چاہیے, لیکن یہ پیغام جو مجھے ان کے نہ کراچی آنے کا پتہ چلا نہ کراچی سے جانے کا پتہ چلا. مولانا طارق جمیل صاحب کا نہیں پتہ چلتا مجھے کہ کب آئے کب گئے, تو وہ تو بہت زیادہ مشہور ہیں. تو اس سے کسی کی انسلٹ توہین کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن کوئی شخص میرا اسسٹنٹ بن کے ان تک غلط میرے بارے میں خبریں پہنچا رہا ہوتا ہے. کینیڈا والا جب اسکینڈل بنا تھا تو انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے کسی شاگرد کا فون آیا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میرے فیور میں بیان دیں, حالانکہ میرے کسی شاگرد نے فون نہیں کیا ان کو. اگر کیا ہے تو کوئی جھوٹا شاگرد بن کے کیا ہے. انہوں نے میرے فیور میں بیان دیا, اس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, لیکن میرے کسی بندے نے رابطہ نہیں کیا تھا. ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, وہ بھی اسی سے ملتا جو پرانا واقعہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ ان کا کسی کا فون آیا تھا لیکن نہیں آیا تھا. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی میرا اسسٹنٹ بن کے چندہ بھی لے رہا ہوتا ہے, ایسے بھی واقعات ہیں, چندہ لے رہا ہوتا ہے. ایک ہے جو میرا اسسٹنٹ بن کے لوگوں کی شادیاں کرا رہا ہے, حالانکہ میرا کوئی شادی دفتر نہیں ہے, نہ میں کسی کی شادی کراتا ہوں, نہ میں کوئی میرا اسسٹنٹ ہے, نہ میرا یہ کام ہے. تو اس لیے سب کو ہوشیار رہنا چاہیے. مشہور لوگوں کے ساتھ اس قسم کے دھوکے بہت ہوتے ہیں, کوئی بھی بن جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سیلفی بھی دکھا دے گا میرے ساتھ اور شو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ غلط بات ہوتی ہے, اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں آپس میں. میرے والد محترم شمشاد احمد کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں, اللہ ان کی قرآن سے وابستگی قبول فرمائے. محمد سمیر, دل سے دعا ہے جی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. دوران قربانی ایک ہی دفعہ میں چھری پھیرنے کا دباؤ تھا, میں نے ایک دفعہ دعا پڑھی انی وجہتو اور آپ کے کلپ کو سن کر تاکہ تلفظ بھی آپ کی طرح ادا ہو. اسی اسنان میں قصائی کے جانور گرا کر مجھے چھرا پکڑا دیا, چلا دیں. مجھے ایسا لگا کہ بسم اللہ کو پڑھنا بھول گیا ہوں, جیسے ہی زمین میں رکھا ہوں. بھول جائیں تو بھی جانور حلال ہے, جان کے نہ چھوڑیں. ویسے تو بقرعید گزر چکی ہے, لیکن بقرعید سے آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ. 2 چیزیں سنت ہیں لیکن جانور کو تکلیف دینا حرام ہے, تو سنت کے چکر میں جانور کو عذاب میں نہ ڈالیں. مثال کے طور پر افضل یہ ہے کہ جب آپ جانور کو چھری چلائیں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو. ایزیلی آسانی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا تو جہاں ہے وہیں کر دو. اناڑی کسائی جانور کو ایسے دم کو پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوتا ہے, اس کو قبلے کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا, اور جانور گرا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, اور پھر بڑی مصیبت میں. خاص طور پر اجتماعی قربانیوں میں اتنے سارے جانور ہوتے ہیں, سب کو قبلے کی طرف کرنا بعض دفعہ مشکل کام ہوتا ہے. تو آسانی سے یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو چھوڑ دیں اس کو. اسی طرح یہ جو دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یہ فرض و واجب نہیں ہے. یہ جانور گرانے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے, جانور گرتے ہی پڑھ لیں. اب بعض دفعہ یاد ہوتی نہیں ہے, اصل ہے بسم اللہ اللہ اکبر, یہ پڑھنا ضروری ہے. نہیں پڑھیں گے جانور حلال نہیں ہوگا, یعنی اللہ کا نام اگر نہیں لیں گے تو. اب جانور گر گیا ہے, اب ان کو دعا آ نہیں رہی ہے, پرچہ منگوا رہے ہوئے دعا لے کر آ, وہ انٹرنیٹ سے دعا نکال. جانور پڑا ہوا ہے اور قصائی اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, قصائیوں کی زندگی بھی خطرے میں اور جانور کی زندگی تو ویسے ہی خطرے میں ہے, ایک مصیبت میں ہے وہ. تو سب کو ٹینشن دی ہوئی ہے, بھائی نہیں یاد ہے چھوڑ دو, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو اور ذبح کر دو, کیونکہ تکلیف دینا بھی کیا ہے جانور کو, ناجائز ہے نا. تو دعا یاد ہے جلدی سے پڑھ لو, نہیں یاد ہے چھوڑ دو اس کو, بعد میں یاد کر لینا. پرچے نہیں تلاش کرو پھر ہجے پڑھ کے کرنے, جانور کے اٹھنے کا بھی خطرہ ہے, وہ کسی کو مار دے, اور خود جانور بھی کتنی اذیت میں ہے. تو اس لیے تیسری گڑبڑ میں نے اس دفعہ بقرعید میں بہت دیکھی ہے, چھری تیز نہیں ہے.
رگڑے لگا رہے ہیں جا کے نا, ذبح ہی نہیں ہو رہا. کیا عذاب میں ڈال رہے ہو جانور کو یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جانور کو تکلیف مت دو جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو, بس وہ تکلیف کافی ہے جو ذبح ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو اناڑی کسائی ہیں, اناڑی چھڑیاں ہیں, وہ رگڑے لگا رہے وہ کٹ ہی نہیں رہا اس سے. انسان کے بچے بنو بھائی. اچھا, اور بھی میں نے ایک چیز دیکھی ہے, کچھ لوگوں کے جانور دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے, بچڑے اور بچیائیں. اس دفعہ میں نے دیکھا سارا دن دھوپ میں کھڑے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی شدید دھوپ تھی. میں نے ان کے مالکان تک رابطہ بھی کروایا. میں نے کہا ان کے مالکان کو فون کرو, آپ کا جانور صبح سے ہم نے دیکھ رہے ہیں دوپہر سے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, شام ہو گئی ہے, گر کے مر جائے گا یہ. پھر بھی انہوں نے چھاؤں میں نہیں باندھا اس کو. تو یار قربانی کو نیکی مناؤ نا اپنے لیے, عذاب کیوں منا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور پر احسان کا بھی اجر ملتا ہے, اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جانور پہ ظلم پہ بھی عذاب ہوگا قیامت کے دن. تو اس لیے, اور قربانی کا جانور ہے یار, اس میں تو اور زیادہ احتیاط ضروری ہے. دھوپ میں باندھا ہوا ہے, وہ تڑپ رہا ہے, سڑ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چوتھی چیز کہ ایک اور چیز ذہن سے آئی تھی, نکل گئی ابھی ایک اور گڑبڑ کرتے ہیں جانور. ہاں یاد آ گیا, ایک صاحب کو ہم نے دیکھا, قصائی کو, جانور گر نہیں رہا تو جانور کو گالی دے رہے ہیں. میں کھڑا ہوا تھا وہاں پہ, ایک دفعہ گالی دی میں نے برداشت کی, 2-3 دفعہ گالی دی, مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا تم کر کیا رہے ہو, یہ عبادت ہے. گالیوں سے کبھی کوئی عبادت دیکھی آپ نے؟ کوئی عبادت دیکھی؟ روزہ افطار کر رہے ہو, ماں بہن کی گالیاں دے کے ایک دوسرے کو, سحری کر رہے ہو گالیاں دے کے, روزے میں گالیاں دے رہے ہو, پیاس لگ رہی ہے گالیاں دے رہے ہو. بھائی عبادت ہے نا. نماز ہے, گالیاں سے شروع کر رہے ہو, امام کو گالیاں دے رہے ہو, یہ نماز رہے گی؟ نماز, قربانی بھی بھائی نماز روزے کی طرح عبادت ہے, اور گالیاں بھی اس جانور کو دے رہے ہو جس کو اللہ کے نام پہ حلال کر رہے ہو, اللہ کے نام پہ, اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو اس کو. تو 1-2 دفعہ دی تو مجھے, پھر تیسری دفعہ دی تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے ان کو خود تو گالیاں نہیں دی, بہت مجھے غصہ آیا کہ تم کر کیا رہے ہو خدا کے بندو, یہ عبادت ہے, یہ وہ مذبح خانہ نہیں ہے جو تم گائے کا گوشت بیچتے ہو. یہ ایک دوسرے کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. سب کسائی ایسے نہیں ہوتے, ان بیچاروں نے تو توبہ کر لی ہے. میں نے جو ان کی کلاس لی ہے, انشاءاللہ آئندہ وہ کہہ رہے تھے ہم کبھی بھی گالیاں نہیں دیں گے, جو کچھ کر لیں گے گالیاں نہیں دیں گے. اللہ ان کی زندگی میں برکت ہے, انہوں نے میری بات کو لے لیا. لیکن یہ بہت برا عمل ہے, اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. جب جانور گرائیں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کا نام لیں, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں, دعا مانگیں, اللہ ہماری طرف سے اس عبادت کو قبول کر لے. یہ سب الفاظ کہنے کے ہوتے ہیں. اس وقت ایک دوسرے کو گالیاں دینا, پھر ہوٹنگ, ایک انٹرٹینمنٹ کا سما بنا ہوتا ہے قربانی کے وقت. اچھل کود مچائی ہوئی ہے, ہاں ہو سیٹیاں بجا رہے ہیں, آپ اپنی عبادت کو خود ضائع کر رہے ہو. اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا. ہم بیٹوں کو نہیں لٹا رہے, لیکن انہی کی سنت میں جانور کو لٹا رہے, تو تھوڑا سا تو وہ والا منظر ہو یا نہ ہو, تھوڑا سا تو وہ منظر ہو. تو یہ ہوٹنگ اور ہا ہو غل غپاڑے اور شور شرابے, یہ بری حرکت ہے. یہ جانور ذبح کرنے کے موقع پہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے علاقے میں آئندہ کبھی ایسا ہو, لوگوں کو منع کریں, بولے اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو. یہ عبادت کا عمل ہے, اس میں ہوٹنگ اور شور شرابہ اور اچھل کود اور کوئی بھروسہ نہیں, کل کو ناچ گانے بھی شروع ہو جائیں گے, میوزک بھی شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے, سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہیے. میں برما کا طالب علم ہوں, میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, بڑی نوازش جناب. احبک اللہ الذی احببتنی فی. جب بھی میرا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو میں آپ کی کوئی بیان سن لیتا ہوں, پھر میرا دل بحال ہو جاتا ہے. میرا خواب ہے کہ میں آپ کا شاگرد بنوں, آپ کے پاس رہ کے دین سیکھوں, تفسیر ہو یا جو بھی. محمد زبیر, آپ جامعۃ الرشید میں داخلہ لے لیں, ہمارے شاگرد بن جائیں گے انشاءاللہ. وہاں پہ جامعۃ الرشید میں بنگلہ دیش کے طلبہ بھی ہیں, امریکہ سے بھی اب تو آ گئے ہیں طلبہ الحمدللہ. جامعۃ الرشید کو وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ کرا لیا نا. بہت لوگوں نے باتیں بتائیں, یوں ہے تو فلانا ہے, درباری ہیں, سرکاری, بے وقوفوں والی باتیں. بھائی یہ کوئی اختلافی چیز ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں ہونا چاہیے, کچھ یہاں ہونا چاہیے, اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے. اس وزارت تعلیم کا فائدہ یہ ہوا کہ باہر ملکوں کے طلبہ کو تعلیم کے نام پہ ویزے ملنا شروع ہو گئے. باہر ملکوں کے طلبہ بھی آ رہے ہیں, اب ہمارے بنوریا میں بھی آتے ہیں کیونکہ وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہے. بنوریا میں جاؤ, اتنے طلبہ امریکہ کے 50 ملکوں کے طلبہ بنوریا میں پڑھ رہے ہیں, 50 ملکوں کے طلبہ. تو جامعۃ الرشید نے بھی وزارت تعلیم سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیا.
اس کا مطلب درباری سرکاری وہ بننا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سرٹیفکیٹ کی ایک ویلیو ہو اور باہر ملکوں سے طلبا کو ویزا ملے بس. باقی وفاق والے بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی طرز پہ چلیں گے. ٹھیک ہے بھائی, جس نے وہاں جانا ہے وہاں چلا جائے. تعلیم دونوں میں سیم ہے, کیا خیال ہے؟ تعلیم دونوں میں کیا ہے, کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا, تعلیم دونوں میں سیم ہے. تو مسئلوں کو آسانی سے حل کرنا چاہو تو آسانی سے حل ہو سکتے ہیں, اور اگر بھتنگڑ بنانا چاہو نا, فسادی, آپ کو پتہ ہے نا محلے میں کچھ عورتیں فسادی ہوتی ہیں, سب نہیں, کچھ عورتیں جو بیان نہیں سن رہی ہیں کیسا فساد بچاتی ہیں, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, کچھ ہوتی ہیں ادھر جا کے ادھر بات کی, ادھر جا کے ادھر بات کی, لڑوا دیا. میں نے کئی ماسیاں گھر سے چلتا کی ہیں اپنے گھر سے, میرے گھروں میں ماسیاں لڑوا رہی تھیں. ایک ماسی ادھر کی بات اس گھر میں جا کے, اس کی بات اس گھر میں جا کے, اس کی بات اس گھر میں جا کے. بھائی ہم دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. تو اب ہر گھر میں الگ ٹائپ کی ماسی ہے, اس ماسی کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں, اس ماسی کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے, تم لوگ نابالغ ہو, تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے. دوبارہ سے بتاتا ہوں, میرے گھر میں 2 گھر والے جب تھے نا, جب 4 نہیں تھی 2 گھر والے تھے, میں نے دیکھا اچھی بھلی محبت کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, پھر لڑائی ہو جاتی ہے بغیر کسی وجہ کے. جب میں ڈیپ میں جا کے میں نے غور کیا نا, پتہ چلا ایک گھر والوں کو میں جس گھر میں ان کے فرینڈ کے یہاں لے کے جا رہا ہوں نا دعوت پہ, دوسرے کو بھی جب اسی گھر میں لے کے جاؤں تو وہ جو خاتون ہے نا جس نے بلایا ہے وہ دونوں کو لڑواتی ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ وہ کیا کر رہی ہیں, وہ ان کی باتیں اس کو, اس کی باتیں اس کو. مثال کے طور پر ہوا میرے ساتھ, یہ شروع کی بات ہے, بہت پرانا قصہ ہو گیا, گھر والوں کو بھی شاید یاد نہ ہو. جب میرے 2 تھیں, صرف 2, بہت ذلت کی زندگی تھی, صرف 2 تھی نا, صرف 2 تھی, بہت ذلیلوں والی زندگی گزر رہی تھی. ان دنوں میں کہیں شادی کے لیے گیا تو رشتہ ریجیکٹ ہو گیا, تو میرا منہ تھوڑا سا لٹک گیا تھا. ہمارے دوست نا مجھے تسلی دے رہے تھے, کوئی بات نہیں, اس سے اور آدمی کو ذلت محسوس ہوتی ہے. جب کہیں انکار ہو جائے نا, یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, لیکن اگلا تھپکی دے رہا ہوں نا, کوئی بات نہیں, آدمی کو بہت انسلٹ محسوس ہوتی ہے. جیسے ہمیں بچپن میں ابا سے مار پڑتی تھی نا, اس وقت رونا نہیں آتا تھا, جب بلا کے پیار کرتے تھے نا اس وقت زیادہ رونا آتا ہے آدمی. تو اور مثال دے دوں, یہ تسلی سے آدمی کو بعض دفعہ ذلت محسوس ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, سلمان, بڑی گپ شپ ہے میری ان سے. ایک دن کیا ہوا, پرانی بات ہے 2010 یا 11 کی, وہ دارالعلوم کورنگی میں کسی طالب علم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس طالب علم نے کہا کہ یار مفتی طارق مسعود کا میں بیان سنتا ہوں لنڈی کوتل چورنگی میں, یار میری ان سے ملاقات کون کروا سکتا ہے. اب یہ چوڑے میں آ گئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب تو اپنا لنگوٹی یار ہے یار, میں تو ابے تبے کر کے مفتی صاحب, اور ہیں واقعی لنگوٹی یار ہی ہے, واقعی ایسا ہی ہے, میں تو ابے تبے کر کے بات کرتا ہوں, ہمارا تو فری میں مذاق چلتا ہے. اس نے کہا یار میں تو ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں, تو تمہارا اتنی فری اسٹائل ہے. ہاں یار ابھی دیکھ میں فون ملاتا ہوں, دیکھنا کیسے ابے تبے سے بات کریں گے. سلمان بھائی نے ہم کو فون ملا دیا, اور اسی محلے کے سلمان بھائی, وہ یہ واقعہ سنیں گے بھی کیونکہ سنایا انہوں نے یہ مجھے یہ واقعہ. سلمان بھائی نے ہم کو فون کیا, میں نے فون اٹھایا, اسپیکر سلمان بھائی نے آن کر دیا نا اس کو دکھانے کے لیے. اس زمانے میں مسائل پوچھنے کے لیے بھی کالز آیا کرتی تھی, میں سمجھ رہا کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی نے کال کی ہے. اب جب مسئلہ پوچھنے کے لیے کال کریں نا تو مجھے اس پہ ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, جو مسئلہ ہے وہ پوچھو, اپنا تعارف مت کراؤ. سلمان بھائی نے فون ملایا, مفتی صاحب کیا حال ہے. میں نے کہا کون بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب سلمان بات کر رہا ہوں. کون سلمان بھائی, کون سلمان, آپ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھیں. یار وہ آپ کے جو پڑوس, بھائی تو پڑوس میں رہتا ہے, کہاں رہتا ہے, آپ مسئلہ پوچھیں نا. سلمان بھائی کی طبیعت سے ہو گئی عزت. سلمان بھائی نے مجھے پھر واقعہ بتا رہے, کہہ رہے مجھے اس وقت اتنی بے عزتی محسوس نہیں ہوئی, جب میں نے فون بند کیا تو 2 موقع پہ محسوس ہوئی. نمبر 1 جب اس نے مجھے تسلی دی, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے. کہہ رہے ایک تو اس وقت, دوسرا جب میں آپ کے سامنے آیا آپ نے دور سے آواز ماری, اور سلمان بھائی کیا حال ہے. کہتے ہیں میں نے کہا اب کوئی فائدہ, اب کوئی فائدہ. تو خیر اب میں جب بھی ملتا ہوں بڑے تمیز سے, کوئی سلمان نام کا بندہ ہو نا, میں پہلے پوچھتا ہوں کون ہے بھائی. تو بعض دفعہ ذلت میں اتنی ذلت نہیں ہوتی, اس پہ جو تسلی مل رہی ہوتی ہے اس پہ ذلت. تو ونس اپون اے ٹائم میں نے تیسری شادی کے لیے پیغام بھیجا, میری بڑی چاہت تھی یہاں میری شادی ہو جائے,
بالکل اینڈ ٹائم پہ لڑکی والوں نے ٹکا سا جواب دے دیا. ظاہر ہے ہر مسلمان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, تو مجھے محسوس ہوئی لیکن بہت زیادہ نہیں. تو میرے دوست نے, ہمارے جو دوست میرے ساتھ تھے, تسلی دی. تو میں نے ان سے بولا کہ تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم سے ابھی بھی میں الحمدللہ اچھا ہوں. کیونکہ مجھے بڑی ذلت محسوس ہو رہی تھی جب تسلی دے رہے تھے. میں نے کہا تم سے ابھی بھی میں اچھا ہوں, تم لوگ ایک ایک والے, میں کم از کم دو والا ہوں, تو زیادہ تسلی مت دو. خیر, تو مجھے یاد ہے یہ جتنے بھی 2 شادیوں والے ہیں نا, یہ میرا بیان سنیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ 2 شادیوں کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے. میں سوچ رہا ہوں ایک بیان میں صرف اس پر کروں کہ 2 3 4 بیگموں کو ہم نے جو اپنے تجربوں سے سیکھا ہے نا, تجربوں سے, کہ کیسے کم سے کم لڑائیاں ہوں, یہ تجربوں سے سیکھا, یہ کتابوں میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. تو میں سوچ رہا ہوں ایک کتاب اس پہ لکھوں میں, لیکن وہ کتاب لکھوں گا سب عورتیں پڑھ لیں گی, سمجھ جائیں گی. اس لیے میں چھپڑ میں بتاتا ہوں یہ سارے پوائنٹ, چھپڑ میں. تو میں نے, ہمارے ایک دوست نے بلایا, بولا تو آپ کی دونوں فیملیوں کو دعوت ہے. میں 1 by 1 کر کے لے گیا. پہلے ایک کو لے کر گیا, جب وہ کھانا وانا کھا لیا ان کو لے کے آیا, دوسرے گھر والوں کو لے گیا, واپس آیا. 2 دن بعد لڑائیاں, دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے. پہلی والی کی لڑائی ہو رہی ہے مجھ سے ٹائٹ والی. میں نے کہا پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. پتہ چلا پہلی والی کو لے کر گیا. اب چونکہ وہ ٹائم پر واپس آ گئے گھر والے, تو مجھے فون کرنے کی ضرورت, ہاں وہ ٹائم پہ واپس نہیں آئے, سوری میں پہلے دوسرے کو لے کر گیا. انہوں نے کہا تھا دوسروں کو لیں, دوسری والی کو لے آئے, دوسرے گھر والے کو لے گیا. وہ چونکہ ٹائم پہ واپس آ گئے تو مجھے دوبارہ کال کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. جو ٹائم دیا تھا اس پہ میں واپس لے آیا. پھر پہلے گھر والوں کو لے گیا تو وہاں مجھے, کیونکہ انہوں نے دیر کر دی, مجھے بار بار کال کرنی پڑی, بھائی کتنی دیر لگے گی, کتنی دیر لگے گی. اب ادھر میں نے کئی کالیں کی, وہاں کال نہیں کی, ضرورت ہی نہیں پڑی. ان لوگوں نے اس کو بتا دیا گھر والوں کو کہ تم جب آئے تھے تو مفتی صاحب نے ایک کال بھی نہیں کی ہے, اور جب دوسرے گھر والے آئے ہیں مفتی صاحب نے کم از کم 10 کالیں کی ہوں گی. از کالڈ فساد. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فسادی. اور یہ مجھے اتنے تجربے ہو گئے نا, میں نے کہا بھائی ایک پالیسی بناؤ, جس گھر والوں کو جہاں لے کے جاؤ دوسروں کو اس گلی کا راستہ بھی نہیں بتانا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے میرے پاس درجنوں واقعات ہیں, چاہے وہ دیندار خواتین ہو, تبلیغ سے تعلق ہو, علماء سے تعلق ہو, نہ 100 میں کوئی ایک ایسی خاتون ہوگی جو شاید فساد نہ کراتی ہوں. ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اس بات سے فساد ہوگا. ان کی نیت فساد کی نہیں ہوتی. عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا بھائی کیوں ادھر کی بات ادھر کر رہی ہو. بھائی ایک گھر والوں کو میں لے گیا, اب میں دیندار لوگوں کے گھروں میں لے کے جا رہا ہوں, سب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ضرورت کیا تھی, ایک بندے کی جب 2 شادیاں تھیں تو آپ نے کیوں شادی کی اس سے. میں جن گھروں میں لے کے جا رہا تھا وہ سارے ماشاءاللہ 4 مہینے لگے ہوئے, دیندار پردے دار خواتین. گھر والوں کو ورغلا رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا تھی, ایک بندے کے 2 بیگمیں پہلے سے ہیں, اس کے اولاد بھی ہے, تو آپ کو ضرورت کیا تھی. اب وہ بیچارے گھر والے پریشان کہ یار کیا بتائیں کیا ضرورت تھی. کہہ رہے ہیں بس وہ ہم نے دیکھا بھائی اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو ہم کر لیتے ہیں. نہیں تو کیا مطلب, کوئی بھی سب کچھ کسی کے پاس بھی ہو کر لو گے شادی. ایک گھر نہیں, 2 گھر نہیں, 10 گھروں میں لے کے گیا ہوں, 10 کے 10 نے کھوپڑا خراب کیا ہے. میں بے دینوں کی بات ہی نہیں کر رہا, دینداروں کی بات کر رہا ہوں. ایک جگہ ایسا ہوا, میں گھر والوں کو لے کر گیا, میں نے کہا یہاں ورک شاپ ہو رہی ہے ٹائم مینجمنٹ کی, میں خود بھی سیکھوں گا ٹائم مینجمنٹ کے کورس. ہر آدمی علم کا محتاج ہے, چلو گھر والوں کو بھی لے جاتا ہوں, ان کو بھی سکھاؤں گا. جو کورس کروا رہے تھے وہ بھی بڑے دیندار ماشاءاللہ. تو ہم نے کہا اچھا ہے گھر کی بھی ٹائم مینجمنٹ صحیح ہو جائے, گھر والوں کو بھی رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, بچوں کی تربیت پہ اثر وغیرہ 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 وغیرہ. تو پردے کا بھی تھوڑا انتظام تھا. میرے گھر والوں نے بتایا خواتین جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں وہ یہی سمجھاتی رہیں مجھے کہ تم اپنے میاں سے پوچھ کے گھر سے باہر نکلتی ہو. کہ جی ہاں ہم تو نہیں نکلتے, ہم تو نہیں نکلتے. ابے تم اگر پاگل ہو تو اس کو اگلوں کو کیوں خراب کر رہے ہو. ہم نے تو کبھی اپنے میاں کو نہیں بتایا, ہمارا تو جب دل چاہے پرس گلے میں لٹکائیں, اور یعنی وہ شو مار رہی ہیں کہ ہم کیا ہیں, آزاد ہیں. تو اس لیے مجھے اندازہ ہوا میرے بھائی بہت مشکل کیس ہے. تو اس لیے میں نے کیا کیا ہوا ہے, جس ملک میں بھی کسی گھر والوں کو لے گیا نا, اس ملک میں دوبارہ اس کو لے کے نہیں جاتا. دوسرے گھر والے دوسرے کنٹری میں جائیں گے, اس کنٹری میں نہیں جائیں گے. کنٹری میں بھی اگر پتہ چل جائے نا مفتی صاحب کے گھر والے آئے ہوئے ہیں, خواتین سمٹ کے آئیں گی وہاں پہ, بولیں گی وہ والے جب آئے ہوئے تھے تو اتنی کالیں کی تھیں, تم جب آئے ہوئے ہو تو اتنی کالیں کی. اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اس سے.
میں پریشان ہوتا تھا یار, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے, اچانک ہو کیا جاتا ہے. ایک خاتون آئی ہمارے گھر میں, پرانے وقتوں کی بات ہے, میرے گھر میں بڑی اچھی, 2 گھر والے تھے, بڑی اچھی ہنسی خوشی زندگی شروع ہو گئی. شروع میں تو کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, سب گھروں میں ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ نارملائز ہو گیا سب, اب فٹ فاٹ سب چل رہی. ایک خاتون آ گئی ہمارے گھر میں, اگلے دن لڑائی شروع گھر والوں کے ساتھ. میں پریشانی ہوا کیا ہے, وہ خاتون نے آ کے اتنی ناشکری پیدا کی ہے نا, کہا تمہارے میاں نے 2 شادیاں کی ہیں, تمہیں دیا کیا ہے؟ یہ فریج تو سب گھروں میں ہوتا ہے, یہ پنکھے تو سب گھروں میں ہوتے ہیں, ہمارا تو خیال تھا کوئی شیش محل ہوگا, کیونکہ 2 بیوی ہیں تو دونوں کو شیش محل بنا کے دیا ہوگا, بڑی لگژری لائف ہوگی. ناشکری پیدا کر دی کہ نہیں کر دی پیدا؟ بھائی بڑا مشکل کیس ہے, بہت ہی, یعنی بہت مشکل ہے. تو اس لیے کسی نے بہت بہترین بات کی ہے کہ کون سا محکمہ ایسا ہے جہاں پر خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ جواب فائر بریگیڈ, کیونکہ خواتین کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا. تو پھر بھی میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا. جب آپ نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں یا 3 کی ہوئی ہیں تو اتنا خیال کر لو, میں نہیں کہہ رہا ملنے ملانے سے روک دو, یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ملنے ملانے سے ہی روک دیا جائے, گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں. اتنی احتیاط ضرور کر لو, ایک گھر والوں کو جن سے تعلق ہو دوسروں کا ان سے نہ ہو, نہ نمبر ہو, نہ SMS پہ کوئی بات ہو سکے, پتہ ہی نہ ہو کہاں ہے. دوسروں کا تعلق, ان کی فرینڈشپ کسی اور خواتین سے ہوگی, تیسری کی کسی اور فیملی سے, چوتھی کی کسی اور فیملی سے. آپس میں ان کا بھی آپس میں لنک نہ ہو اور ان کے دوستوں کا بھی آپس میں لنک نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر تو چل پائے گا, ورنہ تجھ سے نہیں ہو پائے گا, تجھ سے نہیں ہو پائے گا, مر جائے گا. بعض لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں 4 بیویوں کو بٹھا کے ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, ہوتے ہوں گے. یہ لوگ مثالی نہیں ہوتے, ذہن میں رکھو. جو کہتے ہیں نا 2 3 4 کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہے, بہنوں کی طرح رہتی ہیں, یہ مثالی نہیں ہے, کیونکہ یہ نیچرل سے ہٹ کر ہے. جو چیز بھی نیچرل سے ہٹ کر ہوتی ہے وہ ایگزامپل نہیں ہوتی. ایگزامپل وہی چیز ہوتی ہے جو نیچرل ہو. میں نے کبھی بھی شو نہیں ماری کہ ہماری 2 گھر والے محبت سے رہتے ہیں بہنوں کی طرح. میں اگر یہ مثال دوں گا تو دوسری شادی ناکام ہو جائے گی. کیوں؟ جب لوگ کریں گے لڑائیاں ہوں گی, بولیں گے یار ہمارے تو ناکام. بھائی مثال ہی ہے, یہ لڑائیوں والی ہے, اسی طرح ہی کرنی ہے, اسی طرح ہی رہنا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ جیسے قربانی کا جانور جب گراؤ گے تو شاید کوئی ایک مثال ہو, بکرا آیا خود لیٹ گیا اور چھری بھی خود چل گئی. یہ مثالیں آپ پبلک میں دو گے تو لوگ قربانی سے دور بھاگیں گے, کیونکہ جب لوگ بکرے کو لٹائیں گے نا, بکرا لیٹے گا نہیں, ٹانگیں بھی مارے گا اور بیل ہڈیاں بھی توڑے گا آپ کی. تو سوسائٹی میں وہ مثال چلتی ہے جو ریئلٹی کے قریب ہوتی ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ بیل کو لٹاؤ گے تو وہ بھی تمہیں لٹانے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے نا, اور ٹانگیں چلائے گا اور مارے گا. اور جو دیکھ لو یوٹیوب پہ جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, اچھل اچھل کے تمہیں بھی کیکے مارے گا, پھر بھی کرنی ہے قربانی. تو 2 شادیوں میں میرے بھائی مسائل ہوں گے, بیگموں کی لڑائیاں بھی ہوں گی, فسادات بھی ہوں گے. آپ مرد کے بچے بنو, آپ اس کو کنٹرول کرو, اور پھر 2 کرو 3 کرو اور ڈھیڑ بن کے 4تھی کرو. اسی طرح ٹینشنوں کے ساتھ ہی یہ سنت ہے. ہمارے نبی نے بھی 9 ازواج تھی میرے بھائی. اختلافات سید الانبیاء کے گھروں میں بھی ہوئے ہیں. آپ ناراض ہو کے چلے گئے, 1 مہینے بعد واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر بھی نبی کی سنت ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجات تھیں, ان میں بھی آپس میں اونچ نیچ ہوئی ہے, کیونکہ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے. جب وہ محبت کہیں ہوگی تو جذبات بھی ہوں گے, اور محبت میں شیئرنگ کے وقت اس کو تکلیف ہوگی تو ری ایکشن ہوگا. وہ کوئی پتھر کی بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے, لوہے کی بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے کہ اس میں جذبات ہی نہ ہو. یہ آپ کا کام ہے ان جذبات کو کنٹرول کرنا اور اس کو مینیج کرنا. اس لیے میں کہتا ہوں مرد کے بچے بنو, آدمی کے بچے بنو, پجامہ بننے کی کوشش مت کرو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کرو, یہ کام کرو, اور ٹینشنوں کے ساتھ ہی ہوگا, یہ خوشیوں کے ساتھ نہیں ہوتا, ٹینشنوں کے ساتھ ہی سنت ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں جہاد کی نیت سے کرو. تو میرے بھائی ہمارے پیغمبر کی سنت ہے زیادہ شادیاں کرنا, اور پھر ان شادیوں کی ٹینشنیں برداشت کرنا. یہ کس کی سنت ہے؟ پیغمبر کی. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, میں سب کو یہ بات بولتا ہوں, اگر نکاح سنت عمل نہ ہوتا, نکاح کی شریعت نے ترغیب نہ دی ہوتی, شاید ہم ایک بھی نہ کرتے. لیکن ہمارے پیغمبر نے اس کو اور اسلام نے اس کو سنت قرار دیا اور کہا کہ اس میں برکت ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نکاح میں ٹینشنیں ہیں, نکاح میں ٹینشنیں ہیں لیکن نتیجے کے لحاظ سے خوشیاں ہیں. زنا میں خوشیاں ہیں, نتیجے کے لحاظ سے عذاب ہے. خوش, یہ ساری ٹینشنوں کے باوجود بھی خوش شادی شدہ ہی ہوتا ہے. خوش کون ہوتا ہے؟ یعنی یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو خوشیوں کا پیش خیمہ ہے. ایک آسانی مثال دیتا ہوں, پیش خیمہ تھوڑے گاڑی ہو گئی. آپ کو جب درد ہو اور ڈاکٹر کولے میں ٹیکا ٹھوک دے تو خوشی ہوتی ہے یا ٹینشن ہوتی ہے؟ بولو نا, ٹینشن ہے. لیکن یہ ٹینشن بڑی ٹینشن سے بچا لے. ایک دفعہ چیخ نکلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو حلال جتنی بھی ٹینشنیں ہیں نا وہ ہیں ٹینشنیں, لیکن وہ ٹینشنیں انسان کو خوشیاں دیتی ہیں. اور حلال کی ٹینشن سے آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, خودکشی نہیں کرتا. کبھی بھی نہیں میں نے دیکھا 2 شادیاں کر کے ٹھا کر کے گولی مار کے مر گیا ہو. کمارے بہت سڑ رہے ہوں گے, ناکام عشق اور یہ فلانا عشق اور ڈمکانا عشق. 4 شادیاں کرنے کے بعد جو پریشانیاں ملتی ہیں وہ پریشانیاں ایسے ہیں جیسے ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح. چھوڑ دو تم لوگ, پھر تم لوگ کے لیول سے اوپر کی باتیں شروع کر دیتا ہوں میں, پتہ نہیں کھو جاتا ہوں دنیا. پھر مجھے خیال ہوتا ہے یہ نابالغوں کے سامنے کیا باتیں شروع کر دی ہیں یار. میں بچے ہو, بچے رہنے دو, رہنے دو. بہت معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ لوگ کے لیول سے اوپر کی باتیں جب کر رہا ہوں پھر اچھا نہیں لگتا مجھے. آپ لوگ کے لیول پہ آ کے بات کرنی پڑے گی, زیادہ اونچی باتیں ہو گئی. مفتی صاحب اگر آپ بھی شیخ ادریس اور ابن العثیمین کی طرح سیرت بیان کریں تو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, انشاءاللہ ضرور. میرے بھائی جیسے دوست ثناء اللہ کی شادی میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں, وظائف کا بہت اہتمام کرتے ہیں لیکن کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے, آپ کو ایک ٹوٹکا بتا دیں. ٹوٹکے سے نہیں ہوتی شادی, نہانے دھونے سے, کنگا ونگا صحیح رکھو, کپڑوں کا اسٹائل اچھا رکھو, اور سب سے بڑی بات روکھڑا. لڑکی والے دیکھتے ہیں بندہ اسٹیبل ہے یا نہیں ہے, اگر اسٹیبل نہ ہو تو کوئی بھی نہیں دیتا. تو یہ سب کرو تو شادی پیچھے آئے گی آپ کے. خود لڑکی والے آئیں گے, بھائی ہماری بچی سے کر لو, ہماری بچی سے کر لو. کام کو فوکس نہیں کرتے, اپنے اندر کوئی قابلیت پیدا نہیں کرتے اور پھر روتے پھرتے ہیں. اس زمانے میں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ لڑکیوں کی مجبوری ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے, لڑکوں کی مجبوری نہیں ہے. آپ اچھے بن جاؤ گے تو خود رشتے بھاگیں گے آپ کے پیچھے. کوئی نہ کوئی فالٹ ہے آپ کے اندر جو آپ ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. حضرت آپ خیریت سے ہوں گے؟ حیدرآباد سے حاضر ہوئی ہے, دارالعلوم مظاہر العلوم سے موقف علیہ کا طالب ہوں, آپ کے ساتھ چند بھائی سے مسرت ہوں گی. کون ہے بھائی یہ؟ چلیں 2 منٹ مل لیتے ہیں بعد میں. مفتی صاحب ٹرسٹ کے ہسپتال میں سید لوگ علاج کروا سکتے ہیں, آنکھوں کے ٹرسٹ ہسپتال ہو وغیرہ وغیرہ. دیکھیں سید لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج نہیں کر سکتے. جب وہ ٹرسٹ میں سے علاج کرائیں تو ان کو بتا دیں کہ ہم پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. تو بہت سے ہسپتال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ڈونیشن کی رقمیں ہوتی ہیں, عطیات ہوتے ہیں, پھر وہ وہاں سے علاج کر دیتے ہیں. جیسے انڈس ہاسپٹل میں آپ اگر بول دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں تو پھر بھی فری علاج ہوتا ہے, لیکن وہ جنرل ڈونیشن سے کرتے ہیں پھر علاج. سید زکوٰۃ نہیں لگ سکتی سید پہ. یہ بھی ہمارے پیغمبر کے برحق ہونے کی دلیل ہے. ہمارے نبی نے زکوٰۃ کے اتنے فضائل بیان کیے, کوئی شک کر سکتا تھا شاید یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو لوگ پیسے دیں. نہ فرمایا مجھ پر اور میری قیامت تک, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, قیامت تک میری اولاد پر زکوٰۃ حرام. تو یہ آپ نے زکوٰۃ اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے رکھی ہے, اپنی اولاد کو محروم کیا اس سے. میرے بھائی مفتی صاحب, میرے بھائی جیسے دوست ثناء اللہ کی شادی 2 دفعہ نہیں ہو رہی کیا؟ گورنمنٹ نے عید کے تیسرے دن کی چھٹی نہیں دی, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ 3 دن چھٹیاں دے دیں بہت ہیں, 9 ذی الحجہ کی, 10 کی, 11 کی. تیسرے دن دے دے تو اچھی بات ہے, نہیں دے تو بھی ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی بات نہیں, گورنمنٹ سے پوچھو, میں کوئی گورنمنٹ کا ملازم تھوڑی ہوں. ہاں جو 100% غلط بات ہوگی اس پہ ہم ری ایکشن ریکارڈ کروائیں گے. جیسے بھی 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی پہ پابندی لگائی, اس پہ ہم نے ریکارڈ کروایا. مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, بالا کوٹ سے آئے ہیں, کہاں ہیں؟ 1 منٹ مل لیتے ہیں بھائی. سوال یہاں سے پوچھ لیں جلدی جلدی, شاباش. السلام علیکم. مائک جی سوال یہ ہے, میرے 2 سوال ہیں. ایک تو چھوٹا سا سوال یہ ہے, ابھی آپ بیان میں جو ایک صاحب کے ساتھ بچے تھے تقریباً 8-10 سال کے, انہوں نے ان کو سلایا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ ان کی تو وضو ٹوٹ جائے گی. بولا ان کی نماز ایسے ہو جائے گی. تو باقاعدہ مطلب اپنے اختیار سے ان کو سلانا بیان میں کہ بغیر وضو پڑھ لیں گے بچے ہیں,
وہ بغیر وضو کے پڑھ لیں بس بچوں کو وضو کا عادی بنانا چاہیے. باقی بچہ بغیر وضو بھی نماز پڑھ لے تو اس کا وضو کا مکلف نہیں ہے وہ, لیکن بہرحال عادت ڈالنے کے لیے اس کو وضو کرا دینا چاہیے. میں پہلی بات ہے کہ فیلڈ مارشل کا میں نمائندہ نہیں ہوں کہ فیلڈ مارشل کے سارے کاموں کو میں درست قرار دوں, تو فیلڈ مارشل کی باتیں فیلڈ مارشل سے پوچھا کریں. باقی جہاد فرض کیوں نہیں ہے یا فرض ہے, ہمارا کام ہے اصولی جواب دینا, اس کا امپلیمنٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. وہ فوج کا کام ہے, وہ اپنی مجبوری کتنی ہے, کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, وہ بہتر جانتے ہیں. تو جس کی فیلڈ ہے اسی کو ساجھے. مثال کے طور مثالیں سے ہٹ کے میں اصولی بات کرتا ہوں. جہاد اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہوتا ہے. کبھی بھی شریعت میں وہ کام فرض نہیں ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. اس وقت پاکستان کی حالت یہ ہے کہ 3-4 ملکوں کا بارڈر پاکستان سے ملتا ہے, 4 ملکوں کا بارڈر, اور جن میں 2 طرف سے تو پاکستان بالکل انسیف ہے اور ایک ملک براہ راست نہیں لیکن وہ بھی واسطوں سے مداخلت کر رہا ہے. اور پھر آپ ملک کے اندر جو دھماکے ہو رہے ہیں وہ دیکھو. شیخ ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ کہتے ہیں بخاری پڑھانے کے جرم میں شہید کیا گیا. بخاری بہت سے علماء پڑھا رہے ہیں, سعودی عرب میں, مصر میں, فلسطین میں, پاکستان میں, یہاں مدارس میں, کسی کو شہید نہیں کیا گیا. شیخ ادریس کو شہید کیا گیا ہے. انہوں نے پاکستان آرمی کی اور پاکستان کی تعریف کر دی تھی سوشل میڈیا پہ, ان کو برا بھلا کہا گیا اور بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا. تو جس ملک کی یہ کنڈیشن ہو کہ کوئی عالم کنٹری کے یا فوج کے فیور میں بات کر دے, اور فوج کے فیور میں بات کرنے سے ان کا مقصد فوجیوں کی تعریفیں نہیں ہے, ملک بچانا تھا, کیونکہ اٹیک فوج پہ ہو رہا ہے, آپ کے مقابلے میں فوج کھڑی ہوئی ہے اسلام دشمنوں کے سامنے, تو ان کا مقصد تھا فوج کو موٹیویٹ کیا جائے, کیونکہ وہ حالات جانتے تھے شیخ ادریس صاحب کہ اگر یہ فوج راستے سے ہٹ گئی, عوام میں اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا تو ہم تو گئے کام سے, پروگرام گیا ہمارا. اور میں بار بار کہتا ہوں اگر یہ فوج کمزور پڑ گئی, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, غزہ کو بھول جاؤ گے, تم غزہ کو بھول جاؤ گے غزہ کو, کیونکہ ایسی بوٹیاں نوچیں گے نا تمہاری انڈیا مل کے اور اسرائیل مل کے, تم تصور میں بھی تمہارے نہیں ہوگا, وہ بھول جاؤ گے وہ حالات. ابھی چونکہ پیڑے کھا رہے ہیں نا بیٹھ کے, لڈو کھا رہے ہیں بیٹھ کے, انجوائے کر رہے ہیں, احساس نہیں ہے. شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہو گیا تھا, انہوں نے عوام کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. ان کو پتا تھا سوشل میڈیا پہ پوری قوم میرے خلاف ہو جائے گی, اور انہوں نے یہ بیان میں یہ بات کہی ہے, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, حق بیان کر رہا ہوں. تو ملک اور فوج کو فیور کیا. سوشل میڈیا پہ جو ان کو گالیاں دی ہیں, ذرا خیال نہیں کیا کہ ایک آدمی سفید داڑھی والا ہے, کتنا بڑا عالم ہے, اس کی کتنی خدمات ہیں. نا 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 نا, بس سیاسی اختلافات میں اتنا آگے چلے گئے یار. تو پہلے سوشل میڈیا پہ 15-20 دن طوفان بدتمیزی, اور پھر ان کو جان سے مار دیا. اس وقت پاکستان کو یا فوج کو جو فیور کرے گا اس کی جان خطرے میں ہے.